माइंड सेट अबाउट मनी, स्टॉक का इस्तेमाल ना करना, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, नॉट ट्रेडिंग योर प्लान, एवरेजिंग लूजिंग ट्रेड्स, ये तमाम वो गलतियां हैं जो कि हमारे रॉन्ग माइंड सेट अबाउट मनी की वजह से होती हैं। पिछली वीडियो में हमने ये समझा था कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बहुत से मामलात को कंट्रोल करता है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की ये वीडियो भी इसी की रिलेटेड है, इसलिए ये वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो में हम आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मौजूद पैसे के बारे में यकीन या नतीजे की बात करेंगे। हमारा दिमाग कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये अपने अंदर कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है और कुछ चीज़ों को कम अहमियत देता है। जब कभी भी तमाम चीज़ों को एक साथ ख़तरा आ जाए तो जो चीज़ें दिमाग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी महसूस होती हैं उनकी हिफाजत करता है, और इन चीज़ों को ख़तरे से बचाना दिमाग की अव्वलीन तरजीह होती है। इसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में दिमाग हरकत नहीं करता, सोचता नहीं, गौर ही नहीं करता। मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे अगर आपके घर में आग लग जाए या आपके कपड़ों में आग लग जाए तो आपका दिमाग सिर्फ आपकी हिफाजत के बारे में सोचेगा, क्योंकि उस वक़्त दिमाग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप हैं और आपकी हिफाजत है। उस वक्त दिमाग का सारा फोकस इस बात पर है कि किसी तरीके से आपको इस खतरे से बचा लिया जाए। दिमाग तब तक नॉन स्टॉप एक्शन लेगा जब तक आपके घर में लगी आग बुझ नहीं जाती या आप इस आग से कहीं दूर नहीं चले जाते। दिमाग को इस वक्त जितने फायर एक्सटिंग्विशर मिलेंगे वो उनको इस्तेमाल करेगा, फिर चाहे वो पानी हो, डीसीपी हो या फोम हो। जो चीज़ भी दिमाग को मुयस्सर होगी वो इस्तेमाल करेगा, और उस वक़्त ये नहीं सोचेगा कि आप पानी या एक्सटिंग्विशर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उस वक़्त दिमाग का एक ही काम है, आग को बुझाना या आपको आग से दूर लेकर जाना, जो भी उस वक़्त मुमकिन हो। इससे पहले कि मैं आपके दिमाग और इस दिमाग में मौजूद पैसे के मुतल्लिक यकीन की मज़ीद बात करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं, या आप पैसे के साथ क्या करना चाहते हैं? कागज़ का एक टुकड़ा और एक पेंसिल लें और जो भी जवाब आपका दिमाग देता है उसे कागज़ के टुकड़े पर लिखें। बहुत से लोग इस तरह का जवाब देंगे, मैं अपने लिए घर लेना चाहता हूँ, मैं एक कार लेना चाहता हूँ, मैं अपने ख़ानदान में खुशियाँ लाना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। आपने जो कुछ भी लिखा, फ़र्ज़ करें कि आपने वही लिखा जो मैंने आपको बताया, तो हमारा दिमाग इससे क्या करता है? सबसे पहले तो दिमाग इन तमाम चीज़ों के बारे में आज कल के रेट के मुताबिक अपने तौर पर एक डमी कीमत का हिसाब लगाता है और इस कीमत की रकम को इन तमाम चीज़ों के सामने रखता है। फ़र्ज़ करें घर के लिए 1 करोड़, गाड़ी के लिए 50 लाख। ख़ानदानी खुशी में बहुत सारे अवामिल आते हैं, लेकिन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 1 करोड़। ये तमाम ख्वाहिशात और इनके आगे लिखी गई रकम दिमाग के लिए अहम है। अब दिमाग के अंदर एक सेफ्टी सिस्टम बन जाएगा जो कि इस रकम की हिफाजत करेगा, क्योंकि दिमाग जानता है कि मैं इस रकम की हिफाजत करूंगा तभी ये ख्वाहिशात पूरी होंगी। जहाँ सेफ्टी सिस्टम है वहाँ खौफ भी है। मिसाल के तौर पर अगर आपके घर में कोई कीमती चीज़ मौजूद है जिसके चोरी होने का खदशा है, आपको डर है कि इस कीमती चीज़ को कोई चुरा लेगा, आप इसकी हिफाजत के लिए घर में कोई सेफ्टी सिस्टम लगाएंगे, चाहे वो सिंपल कैमराज हों या मुकम्मल अलार्म सिस्टम हो। आपको अपनी कीमती चीज़ के चोरी होने का खौफ है, तो इसी तरह आपके ज़हन में जो भी मिक़दार आपकी ख्वाहिश के मुताबिक है वो कीमती है, और ज़हन उसी की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। बिल्कुल इसी तरह जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और आपको नुकसान हो जाता है, दिमाग नुकसान की मिक़दार का ख्वाहिश की रकम के साथ मुवाजना करता है और फिर पैगाम भेजता है कि रकम कम हो गई है, इस रकम को वापस हासिल करने के लिए कुछ करें। आपका हिफाजती निज़ाम आपको वो काम करने पर मजबूर करता है जो आपकी ट्रेडिंग के लिए नुकसानदेह हैं, या आप कह सकते हैं कि गलतियां करवाता है। लेकिन दिमाग नहीं जानता कि ये गलती है, वो सिर्फ अपने हिफाजती निज़ाम के मुताबिक इस रकम की हिफाजत कर रहा है। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपके घर की तिजोरी में बहुत सारा सोना पड़ा है और आपने उसके इर्द गिर्द कुछ हिफाजती निज़ाम लगाया है कि अगर कोई इसको हाथ लगाए तो उसे करंट लगेगा। अब हो सकता है कि आपके घर वाले या आपका कोई दोस्त उसको हाथ लगाए, तब भी उसे करंट लगेगा, चाहे उसकी नीयत चोरी की ना हो। बिल्कुल इसी तरह दिमाग ने आपकी ख्वाहिशात की हिफाजत करनी है। उसे नहीं मालूम कि इस हिफाजत के लिए जो एक्शन वो ले रहा है उससे फ़ायदा होगा या नुकसान। अब हम एक एक करके इन तमाम गलतियों को देखते हैं जो इस हिफाजती निज़ाम की वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे करवाता है। नंबर 1, स्टॉप लॉस इस्तेमाल ना करना। स्टॉप लॉस इस्तेमाल ना करना, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, नॉट ट्रेडिंग योर प्लान, एवरेजिंग लूजिंग ट्रेड्स,
یہ 3 بڑی غلطیاں ہیں جو کہ ٹریڈرز بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی غلطی سٹاپ لاس سیٹ نہ کرنا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ 90% ٹریڈرز لاس کرتے ہیں، لیکن اس 90% میں سے تمام ٹریڈرز غلط اسٹریٹجی کی وجہ سے لاس نہیں کرتے۔ 50% لاس کرنے والے ٹریڈرز سٹاپ لاس سیٹ نہیں کرتے اور اسی وجہ سے لاس کرتے ہیں۔ جب ہم ٹریڈ اوپن کرتے ہیں تو ہمیں 4 چیزیں لکھنی ہوتی ہیں: انٹری پوائنٹ، ٹی پی پوائنٹ، سٹاپ لاس، ٹریڈ سائز۔ انٹری پوائنٹ فراہم کرنا ہماری مجبوری ہے، اس کے بغیر ٹریڈ اوپن نہیں ہو سکتی۔ ٹی پی دیتے وقت ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ پوائنٹ ہٹ ہو گیا تو اتنے پپس یا اتنے ڈالرز پروفٹ بن جائے گا، اس لیے ہم ٹی پی لگا دیتے ہیں۔ لیکن سٹاپ لاس میں ایسا نہیں ہے۔ جب ہم سٹاپ لاس سیٹ کرنے لگتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اتنے پپس اور اتنے ڈالر ضائع ہو جائیں گے، اور اگر نقصان ہوا تو اکاؤنٹ کم ہو جائے گا، خاص طور پر اگر آپ کو پہلے کسی ٹریڈ میں لاس ہو چکا ہو تو یہ خوف اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور اسی خوف کی وجہ سے دماغ کا سیفٹی سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ دماغ کا یہ سیفٹی سسٹم ہمیں سٹاپ لاس نہیں لگانے دیتا، اور الٹی سیدھی باتیں ہمارے دماغ میں آتی ہیں کہ پچھلی ٹریڈ میں بھی سٹاپ لاس ہٹ ہو گیا تھا، اور سٹاپ لاس ہٹ ہونے کے بعد مارکیٹ میری ڈائریکشن میں چلی گئی، اس لیے چھوڑو، سٹاپ لاس نہ لگاؤ۔ اس دفعہ سٹاپ لاس نہیں لگاتے، دیکھتے ہیں مارکیٹ کہاں تک میرے خلاف جا سکتی ہے۔ اسی طرح کے دلائل دے کر دماغ کا سیفٹی سسٹم ہمیں سٹاپ لاس نہ لگانے کے لیے منا لیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے۔ اوور ٹریڈنگ، ریونج ٹریڈنگ، ناٹ ٹریڈنگ یور پلان۔ ہر ٹریڈر کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور اس کے اپنے رولز اور اپنا پلان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی ٹیکنیک کہتی ہے کہ آر ایس آئی جب 30 لیول سے اوپر ہوگا تو ہم بائی کریں گے، 20 پپس کا سٹاپ لاس ہوگا، 35 پپس کی ٹی پی ہوگی، یا کچھ بھی، جو بھی آپ کی ٹیکنیک کے حساب سے ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے دماغ کا سیفٹی سسٹم ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری خواہشات کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا جب بھی ہماری کوئی ٹریڈ لاس میں جاتی ہے، ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہے، تو ہمارا حفاظتی نظام تیزی سے نقصان کو پورا کرنے کے لیے پیغام بھیجتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ٹریڈنگ میں نقصان ہوتا ہے تو اسے پورا کرنے کا واحد طریقہ ایک اور ٹریڈ کرنا ہے اور اس نئی ٹریڈ میں کچھ منافع لینا ہے۔ جس طرح میں نے آگ کی مثال دی، جب آگ لگتی ہے تو آپ فکر نہیں کرتے کہ آپ آگ بجھانے والے سامان کو ضائع کر رہے ہیں یا نہیں۔ آپ کے دماغ کا صرف ایک کام ہے کہ وہ آپ کو آگ سے دور لے جائے یا آگ کو بجھائے۔ بالکل اسی طرح پچھلی ٹریڈ کا نقصان پورا کرنے کے لیے ہمارا دماغ فٹافٹ سے ایک اور ٹریڈ لینے کا کہتا ہے، اور اس وقت یہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے کہ ٹریڈ پلان بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس کا کام ہے صرف نقصان کو پورا کرنا۔ اسی چیز کو کہتے ہیں ناٹ ٹریڈنگ یور پلان، کیونکہ دوسری ٹریڈ بھی پلان کو بھول کر کی جاتی ہے، اس لیے اس میں بھی لاس ہو جاتا ہے، اور دماغ کا سیفٹی سسٹم پھر سے الارم بجا دیتا ہے کہ بھیا اکاؤنٹ پھر کم ہو گیا، پورا کرو۔ ہم پھر سے ایک اور ٹریڈ لیتے ہیں بنا پلان کو دیکھے۔ اسی طرح بہت ساری ٹریڈز ہو جاتی ہیں، اور اس کو کہتے ہیں اوور ٹریڈنگ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نیا نیا ملا اللہ اللہ بہت کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک نیا ٹریڈر بھی بہت زیادہ ٹریڈنگ کرتا ہے۔ ریونج ٹریڈنگ، کیونکہ ہمارا حفاظتی نظام، ہمارے دماغ کا سیفٹی سسٹم اس بات سے متفق نہیں ہوتا کہ ہمیں لاس ہو، اس لیے جب بھی کوئی ٹریڈ لاس کی طرف بڑھتی ہے تو ہمارا ذہن ہمیں پہلی ٹریڈ کے الٹ ایک اور دوسری ٹریڈ لینے پر آمادہ کرتا ہے، اور ہمیں سمجھاتا ہے کہ اس طرح لاس کور ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے بائی کی ٹریڈ لی $100 کی اماؤنٹ پر، اور قیمت گر کر 90 ہو جاتی ہے، تو ہمارا دماغ اس $10 کے لاس کو کور کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اب سیل کی ٹریڈ لے لو کیونکہ مارکیٹ نیچے جا رہی ہے۔ کبھی کبھی ہم پہلے والی ٹریڈ کو لاس میں کلوز کر کے نئی ٹریڈ اوپن کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی پچھلی ٹریڈ کے ساتھ ہی نئی ٹریڈ اوپن کر لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ جو بھی ٹریڈ پروفٹ میں آئے گی اسی وقت پروفٹ لے کر نکل جاؤں گا، لیکن ہوتا اس کے الٹ ہے۔ جب ایک ٹریڈ لاس میں ہوتی ہے اور ایک ٹریڈ پروفٹ میں ہو تو ہم پروفٹ والی کو کلوز کر دیتے ہیں کہ جتنا پروفٹ نکل رہا ہے وہ تو نکال لوں، اور لاس والی کو اس سوچ پر چلنے دیتے ہیں کہ جب یہ پروفٹ میں آئے گی تو اس وقت اس کو بھی کلوز کر دوں گا، اور وہ ٹریڈ کبھی واپس آتی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم ایک ٹریڈ کے لاس کا بدلہ پورا کرنے کی چکر میں ایک اور ٹریڈ لاس میں لے لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں ریونج ٹریڈنگ۔ ایوریجنگ لوزنگ ٹریڈز، یہ غلطی بھی ریونج ٹریڈنگ کی طرح ہی ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ریونج ٹریڈنگ میں پہلی والی ٹریڈ کے الٹ سمت میں نئی ٹریڈ لگائی جاتی ہے، کیونکہ دماغ کہتا ہے کہ غلط ٹریڈ ہو گئی، یار میں نے بائی کیا تھا، مارکیٹ سیل جا رہی ہے تو چلو اب سیل کر لیتے ہیں۔ لیکن ایوریجنگ لوزنگ ٹریڈ میں دماغ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے جو اندازہ لگایا وہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے بائی کیا ہے تو مارکیٹ بائی جائے گی، اب اس پوائنٹ پر ایک اور بائی کی ٹریڈ لے لیتا ہوں، جب مارکیٹ اوپر جائے گی تو دونوں ٹریڈ میں پروفٹ نکالوں گا،
اور حساب لگانا شروع کر دیتا ہے کہ اس طرح کی کتنی اور ٹریڈ لوں گا تو میں گاڑی لے لوں گا وغیرہ وغیرہ۔ مثال کے طور پر آپ نے بائی کی ٹریڈ لگائی $100 پر اور مارکیٹ آ گئی 90 پہ، آپ کا نقصان ہوا $10 کا، لیکن دماغ کہتا ہے کہ نقصان تو لینا ہی نہیں، اس لیے اسی 90 کی پرائس پر ایک اور ٹریڈ لے لو۔ جب مارکیٹ سچ میں اوپر جائے گی اور 110 پہ پہنچے گی تو میری دونوں ٹریڈ پروفٹ میں آ جائیں گی۔ ایک ٹریڈ جو $100 پر لگائی وہ $10 کے پروفٹ میں، اور دوسری ٹریڈ جو $90 پر لگائی وہ $20 کے پروفٹ میں ہوگی۔ اسی طرح ٹوٹل مجھے $30 کا پروفٹ مل جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ مارکیٹ 90 سے 80 پر آ جاتی ہے، اور اس طرح ٹریڈ نمبر 1 کا لاس ہو جاتا ہے 20 اور ٹریڈ نمبر 2 کا لاس ہو جاتا ہے 10، ٹوٹل ہو جاتا ہے $30 کا لاس۔ اور پھر ایک اور غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان دونوں ٹریڈز پر سٹاپ لاس بھی نہیں لگاتے، اسی طرح نقصان بڑھتا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے۔ ہم $10 کا لاس لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے پورا اکاؤنٹ خالی کروا دیتے ہیں۔ ہماری لوکل زبان میں ایک کہاوت ہے کہ ڈھولا تاں راسی جے تھونی گڑا راسی۔ اب میں اسے اردو میں کیسے ٹرانسلیٹ کروں سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر آپ میں سے کوئی سرائکی یا پنجابی سمجھتا ہے تو پلیز اسے ٹرانسلیٹ کر کے کمنٹ لازمی کرنا۔ اسی طرح ہم غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور ہمیں لاس ہوتا رہتا ہے، اور سیفٹی سسٹم الارم بجاتا رہتا ہے، اور ہم ایموشنل فول بنے رہتے ہیں۔ اسی طرح کرتے کرتے ہمارا اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے۔ ایک بات بہت مزے کی ہے، آپ نے نوٹس کیا ہے یا نہیں، جب اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے تو کچھ ٹائم کے لیے دکھ ہوتا ہے کہ یار سب لاس ہو گیا، لیکن جب کچھ وقت کے بعد ہم سکون میں آ جاتے ہیں۔ وہ جو ٹریڈنگ کی ایمرجنسی ہوتی ہے، وہ جو بار بار چارٹ کھول کے چیک کرنے کی فیلنگ ہوتی ہے، بار بار پروفٹ اینڈ لاس دیکھنا اور اس میں بھی لاس دیکھنا، یہ تمام چیزیں کچھ وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، بندے کو سکون سا آ جاتا ہے۔ آپ کو تو پتہ نہیں، لیکن میں نے بہت بار نوٹس کیا ہے، اور آپ کو بھی کبھی ایسا محسوس ہوا ہے تو کمنٹ ضرور کرنا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ جن لوگوں کی میں مدد کرنے کے لیے محنت کر کے ویڈیو بنا رہا ہوں ان لوگوں کو ویڈیو مل رہی ہے، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ میں بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہوں۔ ایسا سکون اس لیے ملتا ہے کہ دماغ کے اندر ایک الجھن سی آگ سی لگی ہوتی ہے ایموشنز کی، اور یہ آگ بار بار لاس ہونے اور بار بار سیفٹی سسٹم ٹریگر ہونے سے لگتی ہے۔ لیکن جب اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ ایموشنز اور نہیں آئیں گی، اب اور یہ آگ نہیں جھیلنی پڑے گی، اس لیے وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ اور جو شروع کے کچھ ٹائم دکھ ہوتا ہے نا، وہ کانشیس مائنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ دماغ کا یہ حصہ چیزوں کو آبزرو کرنے کی اور ان کی جائزہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، اس لیے تو اسے دکھ ہوتا ہے۔ لیکن پھر کچھ ٹائم کے بعد ہمارا سب کانشیس مائنڈ اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اور اس لیے ہمیں سکون مل جاتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ رانگ مائنڈ سیٹ اباؤٹ ٹریڈنگ کی وجہ سے کون سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ٹریڈنگ میں آنے کا خیال کیوں آیا؟ کچھ لوگ دوستوں کے مشورے پر ٹریڈنگ کرتے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، اس میں بہت پیسہ ہے، تو نئے ٹریڈرز کی یہ سوچ بن جاتی ہے کہ انہیں زیادہ پیسہ مل جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ میں نے کتنا کمایا یا کتنا نقصان کیا اور کتنی مشکلیں برداشت کی، تب جا کر اس قابل ہوا کہ کچھ پروفٹ نکال رہا ہوں۔ کچھ لوگ گوگل پر سرچ کرتے ہیں موبائل سے پیسے کیسے کمائیں، آن لائن ارننگ وغیرہ وغیرہ، وہ کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں جن میں ٹریڈرز کے شاہانہ لائف سٹائل کو دکھایا جاتا ہے، اور کچھ ویڈیوز میں انہیں کبھی نہ لاس کرنے والی ٹیکنیکوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ پیسہ کمایا جاتا ہے اور ٹریڈنگ شروع کر دیتے ہیں، تو ان کا دماغ صرف جلدی پیسہ کمانے کے چکر میں ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں گیٹ رچ کوئک اور گیمبلرز مینٹیلٹی۔ آپ لوگ کیسے آئے ٹریڈنگ میں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ کمنٹ ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ مجھے 2 گھنٹے کی موٹیویشنل ویڈیو سے زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ ایسی غلطیاں بتاؤں گا جو کہ اس جواری کی ذہنیت یا جلدی سے امیر ہونے والی ذہنیت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ناٹ انف ڈیمو، اسٹارٹنگ ٹو بگ، ٹیکنگ ہیوج رسک، پور رسک ٹو ریوارڈ ریشو، فومو، چینجنگ اسٹریٹجی، یہ تمام وہ غلطیاں ہیں جو کہ رانگ مائنڈ سیٹ اباؤٹ ٹریڈنگ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب ایک ایک کر کے ان تمام غلطیوں کو دیکھتے ہیں۔ ناٹ انف ڈیمو، کیا آپ لوگ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ اگر میں یہ کہوں کہ 98% لوگ ڈیمو اکاؤنٹ پر پریکٹس نہیں کرتے، یا یہ کہوں کہ 98% لوگ اتنی پریکٹس نہیں کرتے جتنی انہیں کرنی چاہیے؟ جیسے ہی ہم ٹریڈنگ کے بارے میں سیکھتے ہیں، ہم ایک بار ڈیمو اکاؤنٹ بناتے ضرور ہیں، لیکن اس پر 1 یا 2 گھنٹے ٹریڈنگ کرتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹریڈنگ کتنی آسان ہے اور فوری طور پر لائیو اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں۔ ہم صرف یہ جاننے کے لیے ڈیمو اکاؤنٹ بناتے ہیں کہ ٹریڈ کو کیسے اوپن کیا جاتا ہے اور کلوز کیسے کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم صرف بنیادی چیزیں سیکھتے ہیں
اور کچھ نہیں۔ فوراً ہم یوٹیوب پر جاتے ہیں، کوئی نئی ٹیکنیک سیکھتے ہیں اور اسے براہ راست لائیو اکاؤنٹ پر لاگو کرتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرض کریں مریم اور حارث کی ریس ہوئی، دونوں کو 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے۔ مریم نے 10 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹے میں طے کیا، حارث نے اتنا ہی فاصلہ 1.5 گھنٹے میں طے کیا۔ دونوں میں سے کون سا تیز اور صحت مند تھا؟ کون یہ مقابلہ جیت گیا؟ یقیناً ہمارا جواب ہوگا مریم۔ اگر ہم یہ کہیں کہ مریم نے یہ فیصلہ ایک پکی پٹڑی پر طے کیا جبکہ حارث نے اسے ریتیلے راستے پر طے کیا تو ہمارا جواب ہوگا حارث۔ لیکن ہمیں پتہ چلا کہ مریم کی عمر 50 سال ہے جبکہ حارث کی عمر 25 ہے، پھر ہم کہیں گے کہ مریم۔ لیکن ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ حارث کا وزن 140 کلو ہے جبکہ مریم کا وزن 65 کلو ہے، پھر ہم کہیں گے کہ نہیں، حارث زیادہ طاقتور ہے۔ جیسے جیسے ہم مریم اور حارث کے بارے میں مزید جانیں گے، ان میں سے کون بہتر ہے اور ان کے بارے میں ہماری رائے اور فیصلہ بھی بدلتا جائے گا۔ ہم جلد بازی میں رائے قائم کرتے ہیں جس سے ہم اپنے اور دوسروں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے۔ اسی طرح جب ہم لوگ یوٹیوب پر کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ انسان جس نے ٹیکنیک بتائی اس کے اکاؤنٹ کا بیلنس کیا تھا، اس کا ٹائم فریم کیا تھا، اس کے انڈیکیٹر کی سیٹنگ کیا تھی۔ آپ نے میک ڈی کی ایک ویڈیو دیکھی جو کہ H4 ٹائم فریم پر تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ ٹائم فریم جتنا بڑا ہوگا سٹاپ لاس بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ اس بندے نے جتنا سٹاپ لاس لگایا اتنا آپ کا پورا اکاؤنٹ ہو، مطلب کہ اگر ایک ٹریڈ بھی غلط ہوئی تو آپ کا اکاؤنٹ ختم۔ لہٰذا ہمیں پہلے ہر ٹیکنیک کو ڈیمو پر ٹیسٹ کرنا چاہیے، پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ کسی بھی ٹریڈنگ ٹیکنیک کا جائزہ لینے کے لیے آپ کے پاس کم از کم 100 ٹریڈز کا سیمپل ڈیٹا ہونا چاہیے، لیکن ہم فوراً لائیو اکاؤنٹ پر آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ موجود ہوتا ہے کہ ہم جلدی پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ ڈیمو پر اتنا وقت کون ضائع کرے گا، اور ہم وقت کے بجائے پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ اسٹارٹنگ ٹو بگ۔ فرض کریں آپ کار خریدنا چاہتے ہیں لیکن اسے چلانا نہیں جانتے، تو اب سب سے پہلے کون سی کار خریدیں گے، سستی یا مہنگی؟ اب سب کی طرف سے جواب ملے گا کہ سستی گاڑی خریدوں گا، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ گاڑی کیسے چلانی ہے، بریک کیسے لگانی ہے، ایکسیلیٹر کیسے دینا ہے، کلچ کا استعمال کیسے کرنا ہے، اسٹیئرنگ وہیل کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، رفتار کتنی رکھنی ہے، یہ سب چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں۔ تو اگر آپ ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے سٹارٹ میں ایک مہنگی کار خریدتے ہیں اور اگر کچھ نقصان ہوا تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا، ہم سب اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لیکن ٹریڈنگ میں ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اکاؤنٹ کا سائز جتنا بڑا ہوگا ہم اتنا ہی زیادہ پیسہ کمائیں گے۔ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی سستی گاڑی خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کروانے پر پیسے کم خرچ ہوتے ہیں، کم توانائی ضائع ہوتی ہے اور مرمت میں بھی کم وقت لگتا ہے۔ لیکن اگر گاڑی مہنگی ہو اور خراب ہو جائے تو دیکھ بھال اور مرمت پر بھی زیادہ خرچ آتا ہے۔ اس لیے سستی کار خریدیں، یعنی چھوٹے اکاؤنٹ سائز سے شروع کریں، اس پر پریکٹس کریں، خالی روڈ پر گاڑی چلانے کا تجربہ کریں، مطلب ہیوی ٹرینڈ کے ساتھ ٹریڈنگ کریں۔ جس طرح خالی روڈ پر ایکسیڈنٹ کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ رانگ وے سے نہ آ رہے ہوں۔ بالکل اسی طرح ہیوی ٹرینڈ میں جب آپ ٹرینڈ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کرتے ہیں تو پرافٹ 5ویں گیئر میں جاتا ہے۔ رش والے علاقے میں گاڑی چلانے کا تجربہ کریں، مطلب کہ کنسولیڈیشن فیز میں ٹریڈنگ کریں۔ جیسے ایک رش والی روڈ پر یا ٹریفک جام میں آپ کا 2 کلومیٹر کا سفر بھی گھنٹوں میں ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جب والیٹیلیٹی لو ہوتی ہے یا کنسولیڈیشن فیز ہوتا ہے تو مارکیٹ مری ہوئی ہوتی ہے۔ اب گھنٹوں تک بلکہ کبھی کبھی تو پورا ہفتہ مارکیٹ کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس کی ڈائریکشن کلیئر نہیں ہوتی۔ گاڑی کو پہاڑی پر لے جائیں، اس کا مزہ اٹھائیں، مطلب منافع کمائیں اور اپنے اکاؤنٹ کو آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے دیکھیں اور اس خوشی کو محسوس کریں۔ سڑک کے اترائی کا تجربہ کریں، مطلب لاس کو سنبھالنے کا طریقہ سیکھیں۔ جب گاڑی اترائی میں ہوتی ہے چھوٹے گیئر میں گاڑی رکھتے ہیں اور سپیڈ کم رکھتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کے اکاؤنٹ میں لاس ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ نے لاٹ سائز چھوٹا رکھنا ہے اور تھوڑی سپیڈ میں ٹریڈنگ کرنی ہے، مطلب کہ کم ٹریڈنگ کرنی ہے۔ کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو مرمت کروائیں اور گاڑی کو واپس سڑک پر لے آئیں، یعنی اگر اکاؤنٹ واش ہو جائے تو دوبارہ اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کریں۔ یہ سب تجربہ کرنے کے بعد آپ ایک مہنگی گاڑی خریدیں، مطلب اپنا اکاؤنٹ بڑھائیں۔ یہاں پر ایک گولڈن رول ہے، اگر آپ کم از کم 6 ماہ سے مسلسل ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ ابھی بھی پروفٹ میں ہے تو آپ اپنے فری منی سے اپنے اکاؤنٹ میں آہستہ آہستہ ڈپازٹ کر سکتے ہیں اور اکاؤنٹ کو گرو کر سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ ہر مہینے ضائع کرتے ہیں وہ رقم ہر ماہ اپنے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں ڈالیں۔ ٹیکنگ ہیوج رسک۔
ایک کہاوت ہے، بہت عام استعمال ہوتی ہے کہ گریٹر رسک پرووائڈز گریٹر ریوارڈ۔ جتنا رسک زیادہ اتنا ہی زیادہ فائدہ۔ ٹریڈنگ کی دنیا میں یہ ایک زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ میری رائے میں تو ٹریڈنگ سمیت ہر کاروبار میں اس کا ایک ہی نتیجہ ہے، کیونکہ کوئی نہیں کہتا کہ جتنا بڑا رسک ہوگا نقصان بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ یہ کہاوت خالص جوئے کے بازاروں میں استعمال ہوتی ہے۔ صرف فوریکس ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام سکیمز جن میں ایک انسان یا کچھ 2-4 انسان مل کر بہت سارے لوگوں کو پھنساتے ہیں، ان کو لوٹتے ہیں، تو اس میں اسی طرح کی سکیم ہوتی ہے جس میں 21 دن میں پیسہ ڈبل یا راتوں رات امیر ہونے کے خواب دکھائے جاتے ہیں، اور اسی سوچ کی وجہ سے لوگ بیوقوف بنتے ہیں۔ ہماری علاقائی زبان میں ایک کہاوت ہے، جدوں تک لالچی جینے نے ٹھگ بھوکے نہیں مرنے۔ مطلب جب تک لالچی زندہ ہیں ٹھگ باز لوگ بھوکے نہیں مریں گے، کیونکہ ہمارے دماغ میں یہ فٹ ہوتا ہے کہ ٹریڈنگ سے بہت جلدی پیسہ کمایا جا سکتا ہے، اس سے راتوں رات امیر بنا جا سکتا ہے، اس لیے ہم اپنی استطاعت سے کہیں زیادہ رسک لے لیتے ہیں۔ پھر وہی ہوتا ہے جو ہر نئے ٹریڈر کے ساتھ ہوتا ہے، نقصان۔ کامیاب لوگوں کی دنیا میں ایک اور اصطلاح استعمال کی جاتی ہے جسے کہتے ہیں کیلکولیٹڈ رسک۔ بس اتنا ہی خطرہ مول لیں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ فومو، اس کا مطلب ہے فیئر آف مسنگ آؤٹ، یعنی پیچھے رہ جانے کا خوف۔ فرض کریں آپ مریخ پر جانا چاہتے ہیں اور آج یہ اعلان ہوتا ہے کہ کل صبح 10 بجے ایک سیٹلائٹ نیو یارک سے مریخ کی طرف روانہ ہوگی، جو پہلی اور آخری سیٹلائٹ ہوگی۔ اس کے بعد کوئی سیٹلائٹ مریخ پر نہیں جائے گی۔ جو لوگ بھی مریخ پر جانا چاہتے ہیں وہ جلد از جلد نیو یارک پہنچ جائیں۔ تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ فوراً اپنا کام چھوڑ کر نیو یارک کی طرف بھاگیں گے۔ اس وقت آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ کے کتنے پیسے خرچ ہوں گے اور آپ کو مریخ پر پہنچنے کے بعد کیسے حالات پیش آئیں گے۔ آپ کا مقصد صرف جلدی سے جلدی مریخ پر پہنچنا ہے۔ اسے کہتے ہیں فومو۔ ٹریڈ ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس خوف کا سامنا ہر ٹریڈر کو ہمیشہ رہتا ہے۔ جیسے ایک سیٹلائٹ ہے جو صرف آج جا رہا ہے، آج کے بعد کبھی نہیں جائے گا، اور اگر میں آج اس سیٹلائٹ پر نہ بیٹھا تو کبھی مریخ پر قدم نہیں رکھ سکوں گا، اس لیے جلدی کروں۔ اسی چکر میں ہم اپنی ٹیکنیک کی کنفرمیشن انتظار نہیں کرتے، ہم کیلکولیٹڈ رسک اور اس قسم کی تمام چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے، اور یہ فومو جلد امیر بننے کی ذہنیت کی وجہ سے آتا ہے۔ کیونکہ ہم جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں، اس لیے ہم ہر ڈالر کو مارکیٹ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے بچنے کا حل یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ سٹاک مارکیٹ 5 دن کھلتی ہے اور 8 گھنٹے کھلی رہتی ہے۔ اگر ہم فوریکس یا کرپٹو کی بات کریں تو یہ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں سٹاکس ہیں، ہزاروں پیئرز ہیں اور ہزاروں ڈیجیٹل کرنسیز ہیں۔ ایک جائے گی تو دوسری آئے گی۔ ایک انگریزی کی کہاوت ہے، ڈونٹ رن آفٹر بس اینڈ گرل، ون گون another از کمنگ۔ کبھی بھی بس اور لڑکیوں کے پیچھے مت بھاگیں، ایک چلی گئی تو دوسری آ رہی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ فوری دولت مند بنانے کی سکیم نہیں ہے، یہ ایک کاروبار ہے، اور اسے کاروبار کی طرح سمجھیں۔ چینجنگ اسٹریٹجی۔ اکثر ٹریڈر مارکیٹ کو کھیل سمجھتے ہیں اور پھر بچوں کی طرح کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے اس میں ان کا بھی قصور نہیں ہے، کیونکہ آپ کا علم، تجربہ اور عمر جو بھی ہو، اگر آپ ٹریڈنگ میں نئے ہیں تو آپ ابھی بچے ہیں۔ جیسا کہ بچے کرتے ہیں، وہ ایک کھلونا لیتے ہیں، اس سے 10 منٹ تک کھیلتے ہیں، پھر اسے دور رکھتے ہیں۔ وہ تب تک کھلونے بدلتے رہتے ہیں جب تک ان کے کھلونے ختم نہ ہو جائیں اور ان کے پاس بدلنے کے لیے کوئی کھلونے باقی نہ رہیں۔ اس کے بعد وہ کھلونے کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کھلونا کھولنے کے عمل میں وہ کھلونا توڑ دیتے ہیں، اور جب وہ کھلونا توڑ دیتے ہیں تو روتے ہیں کہ اب کیا کروں۔ اکثر ٹریڈر ایسا ہی کرتے ہیں، جب وہ ٹریڈنگ شروع کرتے ہیں تو اسی طرح کا برتاؤ کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر وہ ایک اسٹریٹجی پر ٹریڈنگ کرتے ہیں، پھر کچھ ٹریڈز کے بعد وہ اسے تبدیل کرتے ہیں۔ زیادہ تر ٹریڈرز ایسے ہوتے ہیں جن کو شروع میں ہی ایک اچھی ٹیکنیک مل جاتی ہے اور وہ منافع بھی کماتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ٹیکنیک چینج کر لیتے ہیں، اسٹریٹجی تبدیل کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں زیادہ ٹریڈز نہیں ملتی، اور وہ تو کم وقت میں زیادہ پیسے کمانے کے لیے ٹریڈنگ میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی مینٹیلٹی گیٹ رچ کوئک مینٹیلٹی یا گیمبلرز مینٹیلٹی ہوتی ہے۔ وہ ایک نئی اسٹریٹجی سیکھتے ہیں، پھر ایک نئی سیکھتے ہیں، 5 یا 6 اسٹریٹجی سیکھتے ہیں، ان کا مکس اچار بناتے ہیں، اور وہ مکس اچار انہیں نقصان پہنچاتا ہے، جس کے بعد وہ نہیں جانتے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ وہ کھلونا توڑتے ہیں، یعنی اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ روتے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کروں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکمت عملی کو جانچنے کے لیے 100 ٹریڈز کا سیمپل ڈیٹا لیا جاتا ہے، کیونکہ کم سیمپل ریٹ میں کسی بھی ٹریڈنگ اسٹریٹجی کا پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ لانگ ٹرم میں منافع بخش ثابت ہوگی یا نہیں۔ لہٰذا کوئی بھی اسٹریٹجی سیکھیں، اسے کم از کم 100 ٹریڈز کے لیے ڈیمو پر آزمائیں
اور پھر اسے لائف پر آزمائیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ رانگ مائنڈ سیٹ اباؤٹ منی کی وجہ سے کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے سمجھا کہ رانگ مائنڈ سیٹ اباؤٹ ٹریڈنگ کی وجہ سے کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر یہاں تک کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور کامن مسٹیکس بھی ہیں جو کہ ہم ٹریڈرز کرتے ہیں، لیکن وہ غلطیاں بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اس رانگ مائنڈ سیٹ کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ ٹریڈنگ از اے بزنس۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی ہے کہ ٹریڈنگ کو گیمبلنگ اور گیٹ رچ کوئک اسکیم کی طرح سے نہیں سمجھنا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ ذہنیت ہمارے ٹریڈنگ کے فیصلوں کو کیسے متاثر کر سکتی ہے۔ ہمیں ٹریڈنگ کو بزنس کی طرح سمجھنا چاہیے۔ ٹریڈنگ کیوں کرنی چاہیے اور ٹریڈنگ بزنس سے بہتر کیوں ہے، ان دونوں ٹاپکس پر تفصیلی ویڈیو پہلے ہی اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ بزنس کیا ہے؟ ایکسچینج آف منی ود گڈز اور سروسز۔ بزنس میں سامان جیسے کپڑے، جوتے، فرنیچر وغیرہ یا پھر کوئی بھی سروس جیسے الیکٹریکل سروسز، ایئر کنڈیشننگ سروسز وغیرہ کو کاغذی کرنسی کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے۔ آپ سامان یا خدمات کے لیے رقم کا تبادلہ کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کپڑے کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے کسی فیکٹری یا ہول سیل ڈیلر کے پاس جائیں اور اسے پیسے دیں، یعنی اسے کاغذ کے پیسے دیں، کاغذ کی کرنسی دیں اور کپڑا خریدیں۔ پھر وہ کپڑا بیچ کر واپس کاغذ کے پیسے لیں۔ فرض کریں کہ آپ نے 1000 روپے کا سوٹ خریدا اور 1500 میں بیچا تو آپ کا منافع ہوا 500 روپے۔ ٹریڈنگ میں بالکل اسی طرح آپ اپنے پیسے سے کچھ سٹاکس خریدتے ہیں یا کسی دوسرے ملک کی کرنسی خریدتے ہیں یا ڈیجیٹل کرنسی خریدتے ہیں اور کچھ منافع پر بیچتے ہیں اور منافع کماتے ہیں۔ تو آپ کس طرح ٹریڈنگ کو جوا سمجھ سکتے، یا آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں اس میں راتوں رات امیر ہو جاؤں گا۔ آپ کو صرف کپڑوں کے بجائے سٹاکس، کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسیوں کو خریدنا اور بیچنا ہے۔ یہ ٹریڈنگ بھی مکمل بزنس ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ آن لائن ہے اور کوئی بھی آسانی سے شروع کر سکتا۔ اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ ہے تو آپ اسے آسانی سے شروع کر سکتے۔ کسی ہول سیلر یا فیکٹری کے مالک کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، تجربہ نہیں، پیسے نہیں اور جگہ نہیں۔ آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل فون سے ڈیمو اکاؤنٹ بنا سکتے، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ اگر آپ اس بزنس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو محنت اور ریسرچ کرنی ہوگی۔ میرے خیال میں ٹریڈنگ شروع کرنا آسان ہے، شاید اس لیے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ آسان ہے، اور شاید اس لیے لوگ گیٹ رچ کوئک اسکیم اور گیمبلنگ سمجھ لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے 90% لوگ اس بزنس میں ناکام ہوتے ہیں۔ اگر یہ بزنس بھی مشکل ہو اور شروع کرنے کے لیے بہت زیادہ رقم اور محنت درکار ہو تو شاید لوگ اسے سنجیدگی سے لیں۔ امید ہے کہ آج کے بعد آپ کا پیسے کے متعلق ذہن، مائنڈ سیٹ اباؤٹ منی، مائنڈ سیٹ اباؤٹ ٹریڈنگ، یہ دونوں چینج ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ ان کی وجہ سے جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں ان سے اجتناب کریں گے۔ کامن مسٹیکس میں سب سے پہلے آتا ہے پور رسک ٹو ریوارڈ ریشو، کنفرمیشن بائس، انڈرسٹینڈنگ انڈیکیٹر، چوزنگ دا رائٹ ٹائم فریم۔ نمبر 1، پور رسک ٹو ریوارڈ ریشو۔ ٹریفک سگنل کے 3 رنگ ہوتے ہیں، سرخ، اورنج اور گرین۔ جب سگنل سرخ سے اورنج اور دوبارہ اورنج سے سبز میں جاتا ہے تو اس میں تقریباً 3 یا 4 سیکنڈ لگتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور سگنل سرخ ہے، آپ 2 منٹ کے لیے رک جاتے ہیں۔ جب سگنل سرخ سے اورنج ہو جائے تو آپ گاڑی چلانا شروع کر دینا اور گرین سگنل کا انتظار نہیں کرتے۔ اگر آپ بنا کسی حادثے کے اس سگنل سے نکل جاتے ہیں تو اس میں آپ کا کیا انعام ہے؟ 3 سیکنڈ، لیکن اس میں آپ کی جان خطرے میں۔ اسے کہتے ہیں رسک ٹو ریوارڈ ریشو۔ آپ کتنے منافع کے لیے کتنا خطرہ مول لینے کو تیار؟ نئے ٹریڈرز ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ناکام ہوتے ہیں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ کامیاب ہونے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ ایک کاروبار چلاتے ہیں اور آپ کی پروڈکٹ کی کل لاگت 100 روپے ہے، آپ اسے 300 میں بیچتے ہیں، آپ کا منافع 200 ہے۔ اس طرح اگر آپ 100 کی سرمایہ کاری کرتے ہیں اور 200 کماتے ہیں تو آپ کا رسک ٹو ریوارڈ ہوگا 1:2۔ ٹریڈنگ میں رسک ٹو ریوارڈ اور آپ کی اسٹریٹجی کے ون ریٹ کا براہ راست تعلق ہے آپ کے ٹوٹل پروفٹ کے ساتھ۔ ون ریٹ کیا ہے؟ اگر آپ 100 ٹریڈز کرتے اور ان میں سے کتنی ٹریڈز میں آپ نے پروفٹ حاصل کیا، اسے ون ریٹ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کی 100 ٹریڈز میں سے 50 آپ نے جیتی، 50 ہاری ہیں تو آپ کا ون ریٹ 50% ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے۔ اس کے لیے ہم سمپل میتھ کا سہارا لیں۔ فرض کریں کہ آپ ہر ٹریڈ پر $1 کا رسک لیتے ہیں۔ آپ کا رسک ٹو ریوارڈ تناسب ہے 1:1.5، یعنی آپ نے جو ٹریڈ لاس کی اس میں آپ کو $1 کا نقصان ہوا، لیکن جب آپ نے پروفٹ کمایا تو آپ کو $1.5 ملا، اور آپ کی جیت کی شرح 50% ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے 50 ٹریڈ
میں لاس کیا تو آپ کا کل نقصان ہوا $50، لیکن جب آپ نے $50 میں پروفٹ کمایا تو 50 انٹو 1.5 از اکول ٹو 65۔ اب آپ کا ٹوٹل لاس ہو گیا 50 اور ٹوٹل پروفٹ ہو گیا 65۔ ان دونوں کو مائنس کریں تو آپ کے پاس 15 جوابات۔ امید ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 100 ٹریڈز کا سیمپل ریٹ کیوں لیا جاتا ہے۔ ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ کی ٹیکنیک میں جیت کی اچھی شرح یعنی ون ریٹ اچھا ہے اور رسک ٹو ریوارڈ بھی اچھا ہے تو آپ زیادہ منافع کما سکتے۔ اگر آپ 1:1.5 کے ساتھ 50% ون ریٹ کی شرح حاصل نہیں کر سکتے تو اس ٹیکنیک پر وقت ضائع نہ کریں، کوئی اور ٹیکنیک تلاش کریں۔ اس کے علاوہ آپ کا رسک ہمیشہ اکاؤنٹ سائز کا 1% ہونا چاہیے تاکہ آپ کی تکنیک کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو منافع دکھانے کے لیے کچھ وقت مل سکے۔ کنفرمیشن بائس، محبت کیا ہے اور مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ بہت سے محبت کرنے والوں نے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے بہت محنت کی۔ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں اس لفظ کی تعریف کی، لیکن ایک تعریف جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کسی کی غلطی نہ لگے، آپ کو اس کی غلطی پر غصہ نہ آئے تو مبارک ہو، آپ کو اس سے پیار ہو گیا ہے، اور اسی کو محبت کہتے ہیں۔ اسی کو نفسیات کے میدان میں کنفرمیشن بائس کہا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی شخص یا کسی بھی چیز کے لیے اچھی رائے بنا لیتے ہیں تو آپ کا دماغ آپ کے ارد گرد کی ہر چیز کو آپ کی رائے کے حق میں اچھا بنا دے۔ اس کے برعکس جب آپ کسی شخص کے بارے میں غلط رائے قائم کرتے ہیں تو آپ کا دماغ ارد گرد کی ہر چیز کو اس شخص کے خلاف ثابت کرنے کی کوشش۔ ٹریڈنگ میں بھی یہی حساب ہے۔ جب آپ ٹریڈ لیتے ہیں چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، آپ کا ذہن آپ کو دکھائے گا کہ ٹریڈ بالکل درست ہے۔ تمام انڈیکیٹر آپ کے حق میں دکھائی دیں گے کیونکہ آپ ٹریڈ لینے سے پہلے ہی سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے اس ٹریڈ میں اتنا پروفٹ ہوگا اور اسی طرح کی 10 اور ٹریڈز مل گئیں تو میرا اکاؤنٹ اتنے ڈالر کا ہو جائے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوگا۔ جب آپ اسی ٹریڈ میں لاس کریں گے تو اسی وقت آپ کا ذہن آپ کو اس ٹریڈ کی غلطیاں دکھانا شروع کر دے کہ کینڈل ابھی کلوز نہیں ہوئی، سپورٹ مضبوط نہیں تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کنفرمیشن بائس سے بچنے کے لیے آپ کو ری ایکٹیو کے بجائے پرو ایکٹیو ہونا۔ 7 Habits of Highly Successful People نامی کتاب میں مصنف اسٹیفن آر کووی بتاتے ہیں کہ آپ کو چیزوں کو تفصیل سے سمجھنے اور ان کا تجزیہ کرنے کی عادت ڈالنی اور تجزیہ کرنے کے بعد ان پر فیصلہ کرنے اور ان پر عمل کرنا سیکھنا ہوگا۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے کہ اچانک ایک کاکروچ عورت کے کپڑوں پر آ جائے اور وہ چیخنے لگتی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ اسے اپنے ہاتھوں اور پیروں سے جلدی میں پھینک دیتی ہے۔ یہ کاکروچ دوسری اور بیٹھی ہوئی عورت پر گرتا ہے، وہ بھی بالکل ایسا ہی کرتی ہے۔ پھر یہ کاکروچ ایک آدمی پر گرتا ہے، وہ سکون سے اٹھتا ہے اور تھوڑی دور جا کر اپنے کپڑے جھاڑتا ہے اور واپس آ کر کھانا شروع کر دیتا۔ اب اس مثال میں وہ 2 عورتیں ری ایکٹیو تھیں لیکن وہ آدمی پرو ایکٹیو تھا۔ اس نے صورتحال کو سمجھا کہ کاکروچ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے وہ پرسکون رہا اور اس کے بعد اس نے فیصلہ لیا کہ اسے دور جا کر گرانا چاہیے تاکہ کسی اور کے اوپر نہ گرے۔ اس نے اپنے فیصلے پر ایکشن لیا اور اس کاکروچ کو دور جا کر گرا دیا۔ اسی طرح آپ کو ٹریڈنگ میں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس اپنی اسٹریٹجی کی چیک لسٹ ہونی چاہیے۔ یقین کریں یہ بہت اہم ہے۔ اس میں سیٹ اپ کے قواعد، اس کا انٹری پوائنٹ، اس کا سٹاپ لاس، ٹی پی، ہر چیز شامل ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ کو کوئی ٹریڈ اپرچونٹی دکھائی دے آپ اس عورت کی طرح بکھلا نہ جائیں بلکہ پرو ایکٹیو ہوتے ہوئے اپنی چیک لسٹ سے میچ کریں اور جب تمام چیزیں مکمل ہوں تو ٹریڈ لیں۔ اگر ایک چیز بھی غائب ہے تو اسے چھوڑ دیں اور اگلی ٹریڈ کا انتظار کریں۔ کسی دوسرے پیئر، سٹاک یا کرنسی کو دیکھیں۔ انڈرسٹینڈنگ انڈیکیٹرز۔ اکثر نئے ٹریڈرز انڈیکیٹر کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ RSI، اسٹوکیسٹک، میکڈی، موونگ ایوریج، یہ انڈیکیٹرز بہت مشہور ہیں۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہ انڈیکیٹرز کیا ہیں اور کس مقصد کے لیے استعمال کی جائے۔ ہم انڈیکیٹرز کو YouTube سے سیکھتے ہیں اور صرف ان انڈیکیٹرز کی بنیاد پر ٹریڈنگ شروع کر دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تمام انڈیکیٹرز وہ لوگ بناتے ہیں جن کا اس کاروبار میں برسوں کا تجربہ ہے اور انہوں نے یہ انڈیکیٹر اپنے کام کو آسان کرنے کے لیے بنائے، نہ کہ دوسرے ٹریڈرز کو ان انڈیکیٹرز سے ٹریڈنگ کرنے کے لیے بنائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر انڈیکیٹرز کی اپنی خاصیت ہے اور ہر انڈیکیٹر کی اپنی سیٹنگ ہوتی ہے۔ ہر انڈیکیٹر مارکیٹ کی ہر کنڈیشن میں کام نہیں کر سکتا۔ ہر انڈیکیٹر کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں۔ مختصر یہ کہ انڈیکیٹر صرف مددگار ہیں۔ پہلے انڈیکیٹرز کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کی موومنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نقصان کرتے ہیں، پھر ہم مارکیٹ کی موومنٹ کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن اصل طریقہ کار اس کے برعکس ہے۔ ہمیں پہلے مارکیٹ کی موومنٹ کو سمجھنا چاہیے اور پھر مدد کے لیے انڈیکیٹر کی طرف مڑنا چاہیے۔ اپنی پسند کے انڈیکیٹر کا انتخاب کریں اور اس انڈیکیٹر کو صرف مدد کے لیے استعمال۔ RSI، اسٹوکیسٹک
یہ دونوں مومنٹم انڈیکیٹر ہیں، لیکن ہم ان کو اوور باٹ اوور سولڈ کے نقطہ نظر سے دیں۔ جیسے ہی مارکیٹ 30 یا 70 تک جاتی ہے ہم ٹریڈ لے لیتے ہیں، اگرچہ مومنٹم انڈیکیٹر کا 30 لیول اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس وقت مارکیٹ سیل کے رجحان میں ہے، 70 کا لیول اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مارکیٹ اس وقت اپ ٹرینڈ میں ہے۔ اسٹوکیسٹک کو ٹرینڈنگ مارکیٹ کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ سائیڈ ویز یا کنسولیڈیشن مارکیٹ کی ٹریڈنگ کے لیے بنایا۔ پہلی بات یہ ہے کہ نئے ٹریڈرز کو بالکل بھی انڈیکیٹرز استعمال نہیں کرنے چاہیے، لیکن اگر آپ انہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو انہیں صرف ایک مدد کے طور پر استعمال کریں اور پہلے انہیں ڈیمو پر ٹیسٹ۔ چوزنگ دا ٹائم فریم، فرض کریں کہ آپ کار چلانا سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ڈرائیونگ اسکول جاتے ہیں اور ایک استاد آپ کو گاڑی میں بٹھاتے، گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد وہ آپ کو سب سے پہلے کیا بتائے گا؟ استاد کہے گا کہ رفتار کم رکھنی ہے۔ دل کو زیادہ رفتار پسند ہے کیونکہ رفتار تھرل دیتی ہے، لیکن ایک مشہور کہاوت ہے کہ سپیڈ تھرلز بٹ کلز۔ یہ سپیڈ مزہ تو دیتی ہے لیکن ہم شروع میں رفتار نہیں دیتے کیونکہ زیادہ رفتار زیادہ خطرہ ہے۔ جیسے جیسے آپ تجربہ حاصل کرتے جائیں گے آپ کا کنٹرول بڑھتا جائے گا اور آپ آہستہ آہستہ اپنی رفتار میں اضافہ کریں گے۔ جب ہم ٹریڈنگ کے لیے آتے ہیں تو ہم ایک ڈرائیور کی طرح ہوتے ہیں، ہمیں کم رفتار رکھنی چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہائی ٹائم فریم پر ٹریڈنگ کرنی جہاں مارکیٹ کی نقل و حرکت کم ہو۔ رفتار آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ تجربہ حاصل کرتے جائیں گے اور کنٹرول حاصل کرتے جائیں گے آپ چھوٹے ٹائم فریم پر شفٹ ہو سکیں اور رفتار بڑھا سکیں، لیکن شروعات میں ہائی ٹائم فریم بیسٹ ہے۔ فائنڈ یور اون سٹائل، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر سچن ٹنڈولکر دا لیجنڈ بیٹسمین آف کرکٹر نہ ہوتے بلکہ سنگر ہوتے، وسیم اکرم دا کنگ آف سوئنگ اداکار ہوتے، لتا منگیشکر آئیکونک فیمیل سنگر کرکٹر ہوتی، یا محمد علی دا بیسٹ باکسر آف دا ہسٹری دا ڈانسنگ ماسٹر پینٹ تھے تو کیا ہوتا؟ بلا شبہ یہ تمام لوگ اپنے اپنے شعبے کے ماہر تھے، وہ لیجنڈ تھے، لیکن اگر انہیں اپنے شعبے کو بدلنا پڑتا تو کیا وہ اتنے کامیاب ہو پاتے؟ آپ کو اپنی شخصیت کو سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق ٹیکنیک سیکھنی ہوگی۔ ٹریڈنگ کے لیے 4 بنیادی ٹیکنیکس ہیں: پوزیشن ٹریڈنگ، سوئنگ ٹریڈنگ، ڈے ٹریڈنگ، اسکیلپنگ۔ ان تمام ٹیکنیکس کا مختصر سا تعارف ہو جائے۔ پوزیشن ٹریڈنگ، اس ٹیکنیک میں ٹریڈرز مارکیٹ کا تجزیہ کرتے ہیں، ٹریڈ اوپن کرتے ہیں اور پھر سٹاپ لاس اور ٹی پی دے کر بھول جاتے ہیں، کیونکہ اس ٹیکنیک میں ٹریڈ کو مہینوں تک اپنی پوزیشن پر قائم رکھنا ہوتا ہے، ٹریڈ کو ہولڈ رکھنا ہوتا ہے۔ اس قسم کے ٹریڈر عام طور پر ٹریڈنگ کے لیے منتھلی یا ویکلی ٹائم فریم کا استعمال کرتے ہیں۔ سوئنگ ٹریڈنگ، اس ٹیکنیک میں ٹریڈر اپنی ٹریڈ کو 3 دن سے 2 ہفتوں تک یا 3 ہفتوں تک ہولڈ رکھتے ہیں اور اپنے انالیسس کے لیے H4 یا ڈیلی کا ٹائم فریم استعمال کرتے ہیں۔ ڈے ٹریڈنگ، اس ٹیکنیک میں ٹریڈنگ کو ایک ہی دن میں کھولا جاتا ہے اور بند کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی ٹریڈ لمبی اگر ہو بھی جائیں تو وہ 2 دن یا 3 دن تک چلے۔ اس قسم کی ٹریڈنگ میں H4، H1 یا M30 کا ٹائم فریم استعمال کیا جاتا ہے۔ اسکیلپنگ، اس ٹیکنیک میں ایک ہی دن میں کئی بار ٹریڈ لی جاتی ہے اور کلوز کی جاتی ہے، مطلب ایک ہی دن میں بہت ساری ٹریڈز۔ اس قسم کے ٹریڈر عام طور پر M1، M5 یا M15 کا ٹائم فریم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ایک ہی دن میں کئی ٹریڈ اوپن کی جاتی ہیں اور بند کی جاتی ہیں، اس لیے مارکیٹ پر نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کو بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے۔ جب میں نے ٹریڈنگ شروع کی تو میں رات بھر YouTube ویڈیوز دیکھتا اور نئی نئی ٹیکنیک سیکھتا اور ان کا اطلاق کرتا۔ میں نے ٹریڈنگ سیکھنے اور سمجھنے میں بہت پیسہ اور وقت ضائع کیا، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ کافی وقت اور پیسہ ضائع کرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ یہ اسٹریٹجی میرے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ سب جو کچھ میں سیکھ رہا تھا یہ اسکیلپنگ کے بارے میں تھی، جس کے لیے مارکیٹ میں زیادہ وقت دینا پڑتا ہے اور میں زیادہ دیر تک مارکیٹ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے آپ کو بھی اپنی شخصیت کو سمجھنا چاہیے، اس کے مطابق اپنی ٹیکنیک کو سیکھنا چاہیے۔ شخصیت کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کلاسیکل میوزک پسند کرتے ہیں، آہستہ آہستہ کام کرنا پسند کرتے ہیں تو آپ پوزیشن ٹریڈنگ میں چلے جائیں، اور اگر آپ کو تیز رفتار ہپ ہاپ گانے پسند ہیں تو آپ اسکیلپنگ میں چلے جائیں۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کتنے دباؤ کو سنبھال سکتے ہیں، کتنا پریشر ہینڈل کر سکتے ہیں اور کتنا جلدی فیصلہ لے سکتے ہیں، کتنا جلدی انالیسس کر سکتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو کون سی ٹیکنیک سمجھنے میں آسان لگتی ہے اور کون سی ٹیکنیک آپ کو فائدہ دے سکتی ہے۔ آپ کو اسکیلپنگ پسند ہو سکتی ہے کیونکہ شروع میں ہر ٹریڈر کو موومنٹ پسند ہوتی ہے، آپ سوچیں گے کہ اس میں زیادہ حرکت ہے، لیکن اگر یہ آپ کو منافع نہیں دیتی تو پھر کچھ اور ٹرائی کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میں سوئنگ ٹریڈنگ کرتا ہوں، مجھے وہ منافع دیتی ہے، لیکن آپ کے لیے سوئنگ ٹریڈنگ سوٹیبل نہ ہو۔
آپ کو اپنی پرسنالٹی کے حساب سے اپنی ٹیکنیک کو سیکھنا ہوگا، اسی حساب سے پریکٹس کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ٹیکنیک یا کوئی بھی اسٹریٹجی اچھی یا بری نہیں ہوتی، یہ ہم خود ہی ہیں جو اسے اچھا یا برا بنا سکتے ہیں۔ جو ٹیکنیک آپ کو منافع دیتی ہے وہ آپ کے لیے اچھی ہے، لیکن اگر وہی ٹیکنیک مجھے منافع نہیں دے سکتی تو یہ میرے لیے بری ہے۔ بی اسپیشلسٹ۔ آپ شاید جانتے ہوں گے کہ دنیا کے تمام کامیاب بزنس دو اہم طریقوں کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں: پروڈکٹ اسپیشلسٹ، مارکیٹ اسپیشلسٹ۔ ایک پروڈکٹ اسپیشلسٹ کے طور پر آپ کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ پہلے آپ کسی بھی علاقے میں کسی اہم مسئلے کو سمجھتے ہیں، اس مسئلے کو حل کرتے ہیں اور اس کے حل میں اپنی ایک پروڈکٹ لے کر آتے ہیں جو اس مسئلے کو حل کر دیتی ہے، اور اس پروڈکٹ سے آپ کاروبار میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں پہلے سے موجود مصنوعات کی تحقیق کی جائے اور ان میں سے کسی ایک میں ماہر بن جائے۔ جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ اس علاقے میں اپنے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں۔ آپ کو اس ایک پروڈکٹ سے پہچانا جائے گا، جیسے KFC، میکڈونلڈ، پیزا ہٹ، برگر کنگ۔ اس کے بعد آپ پوری دنیا میں اپنے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں۔ انہیں پروڈکٹ اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے۔ مارکیٹ اسپیشلسٹ کے طور پر آپ اپنے کاروبار میں کسی ایک علاقے میں ضرورت کی ہر ایک چیز کو شامل کرتے ہیں، جیسے سپر سٹورز وغیرہ۔ لیکن ایک بات بہت دلچسپ ہے کہ تحقیق کے مطابق آپ کے کاروبار کے پورے منافع کا 80% آپ کی 20% پروڈکٹ سے آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی شہر میں سپر سٹور چلاتے ہیں، آپ کے پاس صارفین کے لیے 1000 آئٹمز موجود ہیں اور آپ ایک مہینے میں 1 لاکھ منافع کماتے ہیں، تو آپ کے کل منافع کا 80% جو کہ 80,000 بنتا ہے وہ آپ کی 1000 پروڈکٹس میں سے 20% پروڈکٹس میں سے آئے گا، جو کہ 200 بنتا ہے۔ لہٰذا شروع میں آپ کو 20% چیزوں کی تحقیق کرنی ہوگی جو زیادہ منافع دیتی ہیں، اور صرف شروع میں ان پر توجہ مرکوز کرنی ہے۔ سٹارٹنگ میں یہ سب سے بیسٹ ہے۔ بالکل یہی بات ٹریڈنگ پر بھی لاگو ہوتی ہے، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹریڈنگ ایک بزنس ہے، لیکن ٹریڈنگ میں ان دونوں چیزوں کا نام تھوڑا سا مختلف ہے۔ ٹریڈنگ میں ہم کہتے ہیں کہ ٹریڈ اسپیشلسٹ یا مارکیٹ اسپیشلسٹ۔ ٹریڈ اسپیشلسٹ کسی بھی ایک ٹیکنیک کے ماہر بن جاتے ہیں اور پھر اس ٹیکنیک کو دنیا کے کسی بھی مارکیٹ میں لاگو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، RSI، اسٹوکیسٹک، سپورٹ، ریزسٹنس، کسی بھی ایک ٹیکنیک میں ماہر بن جائیں، پھر آپ اسے کسی بھی مارکیٹ میں لاگو کر سکتے ہیں، چاہے وہ فوریکس ہو، سٹاکس ہو، کرپٹو ہو، کسی بھی مارکیٹ میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے ان تینوں چاروں مارکیٹس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں یا صرف ایک مارکیٹ۔ مارکیٹ اسپیشلسٹ کے طور پر آپ فوریکس، کرپٹو یا سٹاک جیسی مارکیٹ پر کام کرتے ہیں اور اس مارکیٹ کو اتنی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ماہر کہہ سکیں، اور پھر کام کرنے کے لیے 80-20 کو رول اپنا سکتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے سٹاکس، کرنسیز یا پیئرز کا انتخاب کریں گے جو کہ آپ کو 80% منافع دیتی ہیں۔ فوریکس کی بات کی جائے تو یورو USD، GBP USD، RD USD، USD JPY، GBP JPY۔ کرپٹو میں بٹ کوائن، ڈوجی کوائن، لائٹ کوائن، ایتھیریم۔ سٹاک مارکیٹ میں بہت زیادہ چوائس ہے، لہٰذا میں انٹرنیشنل سٹاک کی مثال دوں گا، جیسے ٹیسلا، فیس بک، ایپل، ایڈیڈاس، گوگل وغیرہ۔ یہ وہ تمام 20% آئٹمز ہیں جن میں بہت زیادہ ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ آپ کو شروع میں صرف ان پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو باقی چیزوں پر توجہ شفٹ کرنی ہوگی۔ آج کی ویڈیو جس ٹاپک کے بارے میں ہے، میں اسے سیکرٹ ویپن فار ٹریڈنگ سکسیس کہتا ہوں، اور یہ ویپن، یہ ہتھیار کچھ اور نہیں بلکہ ڈیمو ہے۔ آج کے اس ویڈیو کے ساتھ ہی ہمارا سب سے اہم ٹاپک مکمل ہو جائے گا، جس میں ہم نے ٹریڈرز کی غلطیوں کی بات کی، ان غلطیوں کی وجوہات کے بارے میں بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے ان غلطیوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو اس پلے لسٹ پر کلک کریں، اور اس میں آپ کو ٹریڈرز کی غلطیاں، ان کی وجوہات اور ان کا حل، یہ تمام باتیں تفصیل سے ملیں۔ ڈیمو۔ ہر کوئی آپ سے کہے گا کہ ڈیمو کرو، ڈیمو کرو، لیکن ڈیمو میں ہونے والی غلطیاں کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اس لیے میں نے ایک فل ویڈیو اس موضوع کے لیے رکھی ہے، کیونکہ مارکیٹ کے ساتھ آپ کی پہلی ملاقات ڈیمو کے ذریعے ہوتی ہے۔ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ میں نے ٹریڈنگ میں جتنی بھی اسٹرگل کی اور ڈیمو کے متعلق جو بھی سیکھا، آپ کے ساتھ شیئر کر۔ نئے ٹریڈرز کی طرف سے کی گئی کچھ اہم غلطیاں جن کی قیمت انہیں لائیو اکاؤنٹ میں ادا کرنی پڑتی۔ ڈیمو اماؤنٹ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ڈیمو میں آپ کو $1 ملین کا اکاؤنٹ دیا، اور پہلے سے طے شدہ سیٹنگ یہ ہے کہ آپ کی ٹریڈ ایک سٹینڈرڈ لاٹ کے ساتھ اوپن ہو جاتی ہے۔ رسک مینجمنٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی کوئی ٹریڈ ایک پپ منافع کرتی ہے، آپ اسے $10 کے منافع کے طور پر دیکھتے ہیں، جہاں آپ کی سائیکالوجی کو نقصان پہنچتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واہ، اتنی جلدی $10،
وہاں سے آپ کو فوری امیر بننے کی ذہنیت حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک جوا ہے، آپ کو بڑی لاٹ ٹریڈ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، جس کا مطلب ہے بہت بڑا رسک۔ حل یہ ہے کہ آپ اپنے بروکر کے ساتھ اتنی رقم کا ڈیمو اکاؤنٹ کھولیں جتنی رقم آپ سٹارٹ اپ میں لائیو اکاؤنٹ پر کھولنا چاہتے ہیں۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپ کے پاس بڑی لاٹ سے ٹریڈنگ اوپن نہ ہو اور زیادہ منافع نہیں دکھائے گا، لہٰذا آپ کا دماغ ٹھکانے رہے گا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ کتنی ٹریڈز کے لاس کے بعد خالی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ تھوڑے عرصے سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں لیکن آپ پیسہ ضائع کر رہے ہیں یا آپ اسٹریٹجی کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ آپ کے لیے بھی کام کرے۔ 6 months in profit۔ اگر آپ بالکل نئے ہیں تو آپ اس وقت تک لائیو اکاؤنٹ نہیں کھولیں جب تک آپ کو 6 ماہ تک منافع نہ ہو جائے۔ یعنی اگر آپ نے جنوری میں ڈیمو اکاؤنٹ کھولا ہے اور آپ جون تک منافع میں ہیں تو آپ لائیو اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ 6 ماہ کا منافع آپ کو اعتماد فراہم کرے گا جسے آپ اپنے ساتھ لائیو اکاؤنٹ میں لے جائیں گے۔ یہ اعتماد آپ کی بہت مدد کرے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اوپر والے اصول ڈیمو اماؤنٹ کو نظر انداز نہیں کر۔ لائیو اینڈ ڈیمو۔ ہارٹ سرجن کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے اور وہ اسے مکینک کے پاس لے جاتا ہے۔ مکینک انجن کو کھولتا ہے، صاف صفائی کرتا ہے، جو چیزیں خراب ہوتی ہیں ان کو تبدیل کرتا ہے، انجن کو دوبارہ فٹ کرنے اور چیک کرنے کے بعد گاڑی سرجن کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب سرجن جانے لگتا ہے تو مکینک پوچھتا ہے، جس طرح میں نے انجن کو مکمل طور پر کھولا، صاف کیا اور خراب چیزوں کو تبدیل کیا، آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ آپ کسی شخص کا سینہ کھولتے ہیں، دل نکال کر صاف کرتے ہیں اور خراب چیزیں تبدیل کر دیتے ہیں۔ لیکن جتنے پیسے آپ ایک آپریشن کے لیے لیتے ہیں، میں پورے 1 مہینے میں اتنے پیسے نہیں کما سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا کام اور میرا کام ایک جیسا ہے، لیکن آمدنی میں اتنا فرق، کیا آپ مجھے کچھ گائیڈ کر سکتے ہیں؟ اس سوال پر وہ سرجن خاموش ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد مسکراتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ جب انجن چل رہا ہو تو یہ سب کرنے کی کوشش کرنا، تم سمجھ جاؤ گے کہ میرے ایک آپریشن کی فیس اور تمہاری مہینے کی آمدنی سے زیادہ کیوں ہے۔ کیا آپ نے کبھی موبائل یا کمپیوٹر پر کرکٹ یا فٹ بال کی گیم کھیلی ہے، یا کوئی بھی ایسی گیم جو آپ نے گراؤنڈ پر بھی کھیلی ہو اور موبائل یا کمپیوٹر پر بھی؟ تو آپ کو موبائل گیمز اور گراؤنڈ گیمز میں فرق معلوم ہوگا۔ موبائل میں ہم ایک اوور میں 20 رنز آسانی سے بناتے ہیں اور جب ہم بولنگ میں آتے ہیں تو ہم پوری ٹیم کو 50 رنز پر آؤٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ موبائل میں بیٹنگ کرتے ہوئے نہ تو ہم یارکر سے زخمی ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی ہمیں باؤلرز کے باؤنسر سے ڈرتے ہیں۔ بولنگ کے وقت دوڑتے ہوئے نہ تو ہمارا سانس پھولتا ہے نہ ہی سکور روکنے کا دباؤ ہوتا ہے۔ اس لیے 2 سال موبائل پر کرکٹ کھیلنے کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں قومی ٹیم میں شامل ہونا ہے۔ یہ موبائل کی گیمز آپ کو کھیل کے اصول اور کچھ امپائرز کا کردار سکھا سکتے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے پاس کتنا ہی موبائل کا تجربہ ہے۔ اگر ہم قومی ٹیم میں جگہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کلب، پھر انڈر 17، پھر انڈر 19، پھر ڈومیسٹک میں پرفارم کرنا ہی ہوگا۔ بروکر کے سپریڈ کی اچانک تبدیلی کے طور پر آپ کو یارکر کا سامنا کرنا ہوگا۔ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے حساب میں آپ کو بڑے کھلاڑیوں کے باؤنسرز کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ کو لاس کا ٹرائل دینا پڑے گا۔ آپ کو اکاؤنٹ واش ہوگا تو آپ کو ڈومیسٹک گیم کھیلنا ہوگا اور پھر آپ قومی ٹیم میں پرفارم کر سکیں، اور آپ کو لائیو اکاؤنٹ پر قومی ٹیم کے کھلاڑی کے طور پر ترقی کرنے کا موقع ملے گا۔ ان تمام مشکلات اور کوششوں کے بعد آپ اکاؤنٹ کو بڑھا سکیں گے۔ ڈیمو آپ کو ٹریڈنگ کی بنیادی باتیں سکھا سکتا ہے یا آپ کو اسٹریٹجی ٹیسٹ کر کے دے سکتا ہے، لیکن ڈیمو کی محنت کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ایک پیشہ ور ٹریڈر ہوں، پروفیشنل ٹریڈر ہوں۔ زیادہ تر نئے ٹریڈر ڈیمو کے پروفٹ سے خوش ہوتے ہیں اور ریئل میں آ جاتے ہیں۔ بلو دا سیورل ڈیموز۔ تمام غلطیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، سٹاپ لاس کا استعمال نہ کرنا، ریونج ٹریڈنگ، ریورس ٹریڈنگ، ایوریجنگ لوزنگ ٹریڈز، ٹیکنگ ہیوج رسک، اسٹارٹنگ ٹو بگ، فومو، چینجنگ اسٹریٹجی، پور رسک ٹو ریوارڈ، انڈیکیٹرز، ٹائم فریم، آپ کو یہ تمام غلطیاں کرنی ہوں گی۔ میں جانتا ہوں 95% انسان ایسے ہیں کہ چاہے ان کو کتنا ہی پڑھا لیں، وہ تب تک نہیں سیکھتے جب تک کہ وہ خود غلطیاں نہ کریں۔ وہ سنتے یا پڑھتے ہیں لیکن ان کے دماغ نے ان غلطیوں کا نقصان نہیں دیکھا، اس لیے ان کا دماغ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ٹرائی تو کرو یار، ٹرائی کرنے میں کیا جاتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ یہ تمام غلطیاں لائیو اکاؤنٹ میں کرنے کے بجائے آپ ان تمام غلطیوں کو ڈیمو اکاؤنٹ پر آزمائیں جب تک آپ کا اکاؤنٹ خالی نہ ہو جائے۔ آپ کو ایک وقت میں صرف ایک ہی غلطی کرنی ہے۔ فرض کریں کہ آپ $100 کا لائیو اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں تو آپ $100 کا ڈیمو اکاؤنٹ کھولنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ یہ ایک لائیو اکاؤنٹ، اور ایک غلطی کرنی ہے۔ سب سے پہلے تمام نئے ٹریڈرز کی سب سے بڑی غلطی کو لیں، سٹاپ لاس سیٹ نہ کرنا۔ آپ اس غلطی کے ساتھ ٹریڈنگ کرنا ہوگی جب تک کہ آپ کا اکاؤنٹ خالی نہ ہو جائے۔ اب آپ کے دماغ نے اس غلطی کا نقصان دیکھا ہے، اب یہ آپ کو دوبارہ یہ غلطی کرنے پر مجبور نہیں کرے گا۔
اسی طرح آپ کو دوسرا اکاؤنٹ بنانا ہوگا اور اس پر ایک اور غلطی کرنی ہوگی، اور وہی غلطی کرتے کرتے آپ کو وہ اکاؤنٹ بھی خالی کرنا ہوگا۔ ایک ایک کر کے آپ کو ان تمام غلطیوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اب آپ کا دماغ آپ کے حفاظتی نظام کو متحرک کرے گا، اور اس نے ان تمام غلطیوں کو محسوس کیا ہے اور انہیں غلطی کے طور پر تجربہ کیا ہے، اور آپ کا دماغ بھی جانتا ہے کہ یہ غلطیاں آپ کی ٹریڈنگ کو کیا نقصان پہنچا سکیں، اور پھر جب آپ لائیو میں جائیں گے تو آپ ان غلطیوں سے بچ سکیں۔ ٹریڈ ود فری منی۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹریڈنگ میں سب سے زیادہ تکلیف کیا چیز دیتی ہے؟ لاس۔ لہٰذا آپ کو ہمیشہ مفت پیسہ ٹریڈنگ میں لانا چاہیے۔ مفت سے میرا مطلب ہے وہ پیسہ جو آپ بہرحال خرچ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مہینے میں ایک بار آپ کسی اچھے ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، کہیں پارٹی کرتے ہیں، کچھ کپڑے لیتے ہیں یا شاپنگ کرنے جاتے ہیں یا نیا موبائل خریدتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ویسے تو جو حالات چل رہے ہیں آج کل دنیا کے، اس حساب سے پیسہ ضائع کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ ایک مڈل کلاس بندہ جس کا ایک سورس آف انکم ہے، اس کا تو گھر کا خرچہ پورا ہو جائے یہی بڑی بات ہے۔ تو آپ کو اس رقم سے 1 ماہ یا 2 ماہ کے لیے کچھ بچت کرنی ہوگی، اور اس بچت کیے ہوئے پیسے سے آپ نے ٹریڈنگ شروع کرنی، کیونکہ اگر یہ رقم ٹریڈنگ میں ضائع بھی ہو جائے تو آپ پر کوئی ذہنی دباؤ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ کو قرض کے ساتھ کبھی بھی ٹریڈنگ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے پاس آپ کا پیسہ ہے، آپ نے اسے ٹریڈنگ میں لگایا اور کھو دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس آپ کا پیسہ تھا، یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے قرض لیا اور وہ رقم ٹریڈنگ میں لاس کر دی تو ڈبل نقصان ہوگا۔ آپ کو رقم واپس کرنی ہوگی اور جو پیسہ کھویا ہے وہ الگ۔ یہ آپ کو ذہنی طور پر ڈپریشن کی طرف لے جائے اور آپ کو ٹریڈنگ جیسی بہترین سکل سے دور لے جائے گا۔ ڈیڈروٹ ایفیکٹ۔ ڈینس ڈیڈروٹ ایک فرانسیسی فلسفر تھے جن کا کام انسائکلوپیڈیا میں غلطیاں تلاش کرنا اور ان کو درست کرنا اور پھر انسائکلوپیڈیا کو دوبارہ لکھنا۔ 1766 میں ان کے کچھ کام اس وقت کی روس کی شہزادی کے ہاتھ میں آئے۔ شہزادی کو یہ کام پسند آیا اور اسے پتہ چلا کہ یہ فلسفر غریب ہے، اس لیے اس نے فلسفی کا تمام کام $1.5 میں خرید لیا۔ فلسفی نے اس پیسے سے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے اپنے لیے ایک اچھا لباس خریدا، اور جب وہ نئے لباس کے ساتھ اپنا کام کرنے لگا تو اس نے سوچا کہ یہ لباس اچھا ہے اور نیا ہے، لیکن اس لباس کے مطابق گھر کا باقی سامان پرانا اور بدصورت ہے۔ تو اس نے پہلے میز بدلی، اس کے بعد اس نے کرسی بدلی، کمرے کا سارا فرنیچر بدلا، گھر بدلا، اور جو انعامی رقم ملی وہ ختم ہو گئی۔ ایک چیز خریدنے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز خریدنا، اور پھر تیسری اور پھر چوتھی، اس کو ڈیڈروٹ ایفیکٹ کہتے ہیں، جو آج ہم سب پر لاگو ہوتا ہے، خاص طور پر ٹریڈنگ میں۔ اکثر جب ہم ایک غلطی کرتے ہیں تو پھر دوسری غلطی، تیسری غلطی خود بخود ہونے لگتی ہے۔ اس لیے جو غلطیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی غلطی نہ کریں، ورنہ ساری غلطیاں ہونے لگیں گی۔ آج کی اس ویڈیو کے ساتھ ہمارا ٹریڈنگ کا کورس 90% مکمل ہو گیا، کیونکہ 90% ٹریڈرز ناکام ہوتے ہیں، اور وہ کس وجہ سے ناکام ہوتے ہیں، ان کی غلطیاں، ان کی وجوہات، ان غلطیوں کا علاج، یہ سب ہم نے سیکھ لیا۔ اب اگلی ویڈیو سے ہم باقی 10% ٹریڈرز کی بات کرتے ہیں جو اس بزنس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ان 10% ٹریڈرز میں کون سی ایسی خاص خوبیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان خوبیوں کے بارے میں جو ہر کامیاب ٹریڈرز میں موجود ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ 90% ٹریڈرز اس بزنس میں ناکام کیوں ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں اور اینڈ اسکرین میں مل جائے۔ ٹیکنگ ریسپانسبلٹی۔ بل گیٹس کا مشہور قول ہے، اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن اگر آپ غریب مر گئے تو یہ آپ کا قصور ہے۔ کیا آپ کسی بھی غلطی کو درست کرنے کا سب سے کامیاب فارمولہ جانتے ہیں؟ غلطی کو تسلیم کرنا اور اس کی ذمہ داری قبول کرنا، اور اگر ہو سکے تو خود کو سزا دینا۔ دنیا میں اب تک جتنی بھی ایجادات ہوئیں انہی لوگوں کی وجہ سے ہوئیں جنہیں ہم سائنسدان کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک مسئلے کو سمجھا اور اسے حل کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، ورنہ تھامسن ایڈیسن کو لائٹ بلب ایجاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جیمز واٹ کو سٹیم انجن بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ گرام بیل کو ٹیلی فون ایجاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ ابھی انٹرنیٹ پر جائیں اور کامیاب لوگوں کی عادات یا خوبیوں کے بارے میں لکھیں تو آپ کو یہ خوبی ضرور ملے گی۔ وہ اپنی زندگی کی ذمہ داری لیتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہمارا دماغ اسی طرح کام کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ انسان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ پیسے کے بارے میں مائنڈ سیٹ میں نے وضاحت کی ہے کہ یہ کیسے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس لیے جب آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور آپ اس کی ذمہ داری کسی اور پر ڈال دیتے ہیں تو دماغ کو حفاظت کا اشارہ ملتا ہے اور وہ اس پر توجہ نہیں دیتا، کیونکہ ذہن کو سوچنا ہے کہ اس میں میری کیا غلطی ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے اکثر لفظ سنا ہوگا کیئر لیس ایٹیٹیوڈ،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنی کوئی غلطی تسلیم نہیں کریں گے اور ہمیشہ کسی اور پر الزام لگاتے رہیں گے۔ لیکن جب آپ غلطی تسلیم کرتے ہیں اور اس کی ذمہ داری لیتے ہیں تو دماغ کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ غلطی مستقبل میں دوبارہ ہو سکتی ہے، اس لیے وہ اسے حل کرنے پر توجہ دیتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ تیز رفتاری سے جا رہے ہیں اور آپ کی کار سامنے والی گاڑی سے ٹکرا گئی، اور ساتھ ہی آپ کہہ دیں کہ سامنے والی گاڑی کا قصور، سامنے والے ڈرائیور کا قصور ہے، وہ کیوں سست جا رہا تھا، وہ سست جا رہا تھا تو اس میں کیا کروں۔ اس کی وجہ سے آپ پر پولیس جرمانہ عائد کرے گی اور آپ کو اگلی گاڑی اور اپنی گاڑی کے ہونے والے نقصان کی ادائیگی بھی کرنی ہو۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ میری غلطی تھی، میں نے تیز رفتاری کی اور دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، شاید سامنے والی گاڑی کا ڈرائیور آپ کو معاف کر دے اور جرمانے سے بھی بچ جائیں اور آپ آئندہ تیز رفتاری بھی نہیں کریں گے۔ آپ کے دماغ کو ایک سگنل ملے گا کہ رفتار نقصان پہنچا سکتی، یہ اسے غلطی تسلیم کرے گا اور آپ کو دوبارہ ایسا نہ کرنے کی ترغیب دے گا۔ لیکن ہم ٹریڈر کیا کرتے ہیں؟ جب بھی کوئی لاس ہوتا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ بروکر نے دھوکہ دیا، کبھی کہتے ہیں مارکیٹ نے دھوکہ دیا، اور کچھ نہ ملے تو ہم کہتے ہیں کہ موسم ٹھیک نہیں تھا یا دن ٹھیک نہیں تھا، میں نے صبح غسل نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ ہم پاکستانی اس سے بھی بڑھ کر بات کرتے ہیں کہ میں صبح فلاں فلاں شخص سے ملا، اس کی وجہ سے میرا کام خراب ہو رہا ہے۔ اس لیے آج کے بعد جب بھی آپ کی ٹریڈنگ میں نقصان ہو تو اس کی ذمہ داری کسی اور پر ڈالنے کے بجائے خود ذمہ داری لیں، اور جب آپ کہیں گے کہ میں نے یہ غلطی کی تو آپ کا ذہن فوراً کہے گا کہ غلطی کیوں ہوئی، اور آپ کا ذہن اس غلطی کی وجہ تلاش کرے گا، اس کے بعد اس کا حل تلاش کرے گا تاکہ یہ غلطی دوبارہ نہ ہو سکے۔ اگر ممکن ہو تو خود کو سزا دینے کی کوشش بھی، اس دن اپنی پسندیدہ ڈش نہ کھائیں یا جو بھی عادت ہے آپ کی اسے اس دن چھوڑ دیں۔ جیسے اگر آپ روزانہ کوئی ایک ڈرامہ دیکھتے ہیں یا کوئی مووی دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا جو بھی ہو، جس دن آپ کو لاس ہو آپ نے وہ چھوڑ دینا ہے۔ سزا دینے کے چکر میں اچھی عادت نہیں چھوڑ دینی۔ جیسے کہ اگر آپ روزانہ چہل قدمی یا ورزش کرتے ہیں تو آپ کو لاس والے دن کہیں کہ یہ سزا ہے کہ آج میں سیر کے لیے نہیں جاؤں گا، یہ سزا نہیں ہے، اسے سستی کہتے ہیں، جسے پنجابی میں آلس کہا جاتا ہے۔ سزا ایسی ہونی چاہیے کہ واقعی سزا ہو، جیسے آج میں فیس بک نہیں چلاؤں گا، فلم ڈاؤن لوڈ ہو گئی تو نہیں دیکھوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ لائف از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن واٹ ہیپنس، اٹ ڈیپینڈس اپون واٹ یو ڈو، جم رون۔ زندگی اس بات پر منحصر نہیں کہ کیا ہوا، زندگی اس پر منحصر ہے کہ آپ نے کیا کیا۔ ایک صبح ایک دوست اٹھا اور کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے بارش ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے ارے یار آج بارش ہو رہی ہے، آج سیل نہیں کر سکتا، اور وہ سو گیا۔ دوسرا دوست اٹھا اور باہر دیکھتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے تو وہ خوشی سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ واہ، سیلز کے لیے کیا ہی اچھا دن ہے، کیونکہ آج زیادہ تر سیلز مین چھٹی کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ تیار ہو کر سیلز پر چل۔ انڈرسٹینڈ the probability. New traders analyze the market with probability. Experienced traders analyze probability with market. نئے ٹریڈرز probability کی بنیاد پر مارکیٹ کی ڈائریکشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ تجربہ کار ٹریڈرز مارکیٹ کے حساب سے probability کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ کامیاب ٹریڈرز اپنی ٹریڈنگ میں اپلائی نہیں کرتے، لیکن ناکام ٹریڈرز اسے ہر ٹریڈ میں اپلائی کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ خصوصیت ہے جو کہ صرف اچھے ٹریڈرز میں ہوتی ہے۔ اصل میں probability کیا ہے اور کیسے یہ ہماری ٹریڈنگ پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کا اکثر نئے ٹریڈرز کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ probability کس بلا کا نام ہے۔ کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا امکان probability کہلاتا ہے، یہ فیصد میں ماپا جاتا ہے۔ مارک ڈگلس نے اپنی کتاب ڈسپلن ٹریڈرز میں اس موضوع پر بہت ہی اچھے انداز میں گفتگو کی۔ میں اسے یہاں اپنی سمجھ کے مطابق اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ probability کا فارمولہ بہت ہی پیچیدہ ہے، لیکن میں آپ کو ایک سادہ سا بتاتا ہوں۔ 1 ڈیوائیڈیڈ بائی ٹوٹل ملٹیپلائی بائی 100۔ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک سکہ ہے جس کے صرف 2 رخ ہیں، ہیڈ اور ٹیل۔ فارمولہ کے حساب سے 1/2 ملٹیپلائڈ بائی 100 از اکول ٹو 50%۔ ایک اور مثال کے لیے لوڈو کی ڈائس کو لے۔ لوڈو کے ڈائس پر 1 سے 6 تک نمبرز موجود ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ رول کرنے پر لوڈو کے ڈائس پر ایک وقت میں ایک نمبر آ سکتا ہے، جو کہ 1 سے لے کر 6 کے درمیان میں کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے۔ 6 یا کوئی بھی نمبر آنے کا امکان فارمولے کے مطابق نکالتے ہیں۔ 1 ڈیوائیڈیڈ بائی 6 ملٹیپلائڈ بائی 100 is equal to 16.67%۔ اب آئیے اس سکے کی مثال کو ٹریڈنگ میں اپلائی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم probability کو کیسے اپلائی کرتے ہیں اور اس سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ اس سکے میں ہیڈ یا ٹیل آنے کا 50% probability ہے۔ اگر ایک سکے کو 10 بار پھینکا جائے اور ہر بار ہیڈ اوپر آئے تو آپ کے خیال میں 11ویں بار کیا آئے گا؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ 10 بار ہیڈ آیا ہے، اب ٹیل آئے گا،
کیونکہ لگاتار کئی بار ہیڈ نہیں آ سکتا، یہ سوچ کر ہم ٹیل مانگیں گے، جو کہ غلط ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ سوچیں گے کہ اگر ہیڈ لگاتار 10 بار آیا ہے تو اس بار بھی ہیڈ ہی آئے گا، یہ بھی غلط ہے۔ ہیڈ یا ٹیل آنے کی پروبیبلٹی اب بھی 50% ہی ہے، جیسا کہ پہلے تھا۔ ایک مشہور قول ہے کہ "The coin has no memory"، سکے کی کوئی یادداشت نہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ 10 بار ہیڈ آیا ہے کیونکہ ہمارے پاس دماغ ہے، لیکن ایک سکے کے پاس دماغ نہیں ہے، اسے پتہ نہیں کہ میں نے کتنی بار ہیڈ کی طرف تھا اور کتنی مرتبہ میں نے ٹیل کا ساتھ دیا۔ ٹریڈ اوپن کرنے کے بعد وہ ٹریڈ دو طرف جا سکتی ہے، آپ کی ڈائریکشن میں گئی تو پروفٹ، اور اگر آپ کی ڈائریکشن کے الٹ چل پڑی تو نقصان، اور ان دونوں کی 50-50 چانسز ہیں، جیسے سکے کے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم ٹریڈرز کیا کرتے ہیں؟ فرض کریں ہم نے ایک ٹریڈ لگائی، سیل کی، وہ لاس میں چلی گئی، تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ ٹریڈر سوچتے ہیں کہ اس دفعہ میں نے سیل کیا اور یہ اب چلی گئی، اب میں اس کو بائی کرتا ہوں، اس دفعہ سیل نہیں جا سکتی کیونکہ پچھلی دفعہ بائی گئی ہے۔ کچھ ٹریڈرز کہتے ہیں کہ اب ایک دفعہ بائی جا چکی ہے تو اب میں پھر اس کو سیل کر دیتا ہوں، اس سے زیادہ آپ نہیں جا سکتی۔ یہ ایموشنز اس وقت سب سے زیادہ حاوی ہو جاتے ہیں جب آپ نے ایک ہی ڈائریکشن میں کافی ساری ٹریڈز لی ہوں اور وہ ساری ہماری خلاف گئی ہوں۔ فرض کریں ہم نے 10 ٹریڈ سیل کی لیں اور ساری لاس میں چلی گئی۔ اب 11ویں ٹریڈ میں ہم کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو پکا بائی یا سیل جائے گی، اور ہم بہت بڑا رسک لے لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے اور مجھے بھی پتہ۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم 5 ٹریڈز میں پروفٹ کماتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ 5 جیت گئی تو چھٹی بھی جیتی گی۔ اسی چکر میں ہم چھٹی ٹریڈ میں بہت زیادہ رسک لے لیتے ہیں، جس میں ہم پورا اکاؤنٹ اڑا دیتے ہیں اور کام ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ رسک لیا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی پروبیبلٹی کی بنیاد پر ٹریڈنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اچھے اور کامیاب ٹریڈرز کبھی بھی پروبیبلٹی کے چکر میں آ کر زیادہ بڑا رسک نہیں لیتے۔ ہمیں مارکیٹ کا انالیسز کرنا ہوتا ہے اور اس وقت کس ڈائریکشن میں جانے کے چانس زیادہ ہیں، کس چیز کے ہونے کے چانس زیادہ ہیں۔ ہم پروبیبلٹی کی وجہ سے مارکیٹ کا اندازہ نہیں لگاتے، بلکہ ہم مارکیٹ کے حساب سے پروبیبلٹی نکالتے ہیں۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ مارکیٹ اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مارکیٹ اس سمت میں جانے کے چانس زیادہ ہیں یا پروبیبلٹی زیادہ ہے۔ اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کے الفاظ کے ہیر پھیر سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ ٹریڈ سے پہلے کہیں کہ میری اسیسمنٹ کے مطابق مارکیٹ کو یہاں سے سیل جانا چاہیے اور مارکیٹ آپ کے خلاف اب چلی گئی، تو دماغ آپ کو بتائے گا کہ اسٹریٹجی غلط ہے، اسے بدل دیں۔ لیکن اگر آپ نے کہا کہ میرے تجزیے کے مطابق اس جگہ سے مارکیٹ کے سیل جانے کے چانسز زیادہ ہیں اور مارکیٹ آپ کے خلاف چلی گئی، تو آپ کا ذہن کہے گا کہ آپ نے پروبیبلٹی کا صحیح اندازہ نہیں لگایا، اسیسمنٹ یا انالیسس صحیح نہیں کیا۔ اگلی دفعہ صحیح سے انالیسس کرنا ہوگا، اسٹریٹجی تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پروبیبلٹی کو کیسے اور کب استعمال کرنا ہے، اس پر ٹریڈنگ کیسے کی جا سکتی ہے۔ ٹریڈنگ جرنل۔ چاہے کاروبار ایک دکان پر مشتمل ہو یا ملٹی بلین ڈالر کی کمپنی، اکاؤنٹس کا شعبہ ضروری ہے، کیونکہ آپ اپنے کاروباری ریکارڈ کا انتظام کر سکتے ہیں اور یہ حساب لگا سکتے ہیں کہ پیداوار پر کتنا خرچ ہوا ہے، مارکیٹنگ پر کتنا خرچ ہوا ہے، کتنی رقم کمپنی میں گئی، ملازمین کی تنخواہ پر کتنا خرچ ہوا، اور ان سب کے بعد کتنی فروخت ہوئی اور کتنا منافع ہوا۔ اس کے علاوہ اکاؤنٹ کا شعبہ آپ کو بتاتا ہے کہ کون سی پروڈکٹ پر کتنی زیادہ کاسٹ آئی اور کون سی پروڈکٹ پر زیادہ منافع ملا۔ اسی حساب سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں توجہ زیادہ دینی ہے اور کہاں کم۔ بالکل اسی طرح ٹریڈنگ میں ٹریڈنگ جرنل کا ہونا بہت ضروری ہے، جس میں آپ یہ تمام چیزیں لکھتے ہیں۔ آپ کی ٹریڈ کی وجہ کیا تھی، ٹریڈ انسٹرومنٹ کون سا تھا، انسٹرومنٹ کا مطلب ہے کرنسی یا سٹاک، کتنے لاٹ سائز کی ٹریڈ تھی، کتنے کا سٹاپ لاس تھا اور کتنے پپس کی ٹی پی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کون سا انسٹرومنٹ آپ کو تکلیف دے رہا ہے اور کیوں، کون سا انسٹرومنٹ آپ کو منافع دے رہا ہے اور آپ نے کس انسٹرومنٹ پر زیادہ ٹریڈنگ کی۔ جب آپ یہ سب ذہن میں رکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو 80-20 کا اصول معلوم ہوگا کہ کون سے انسٹرومنٹ مجھے 80% منافع دے رہے ہیں۔ 20 اسپیشلسٹ میں تفصیل سے بات کی، پھر آپ اپنے لاس والی ٹریڈز کی تحقیق کر سکتے ہیں تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ نقصان کیوں ہوا اور اس کا حل تلاش کرنے کے لیے اس کی وجہ پر کام کر سکیں۔ انالیسس ٹائم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ نے کوئی اسٹریٹجی مکمل طور پر سیکھ لی ہے لیکن پھر بھی مارکیٹ کا انالیسس غلط کیوں ہوتا ہے؟ آپ میں سے اکثر کو ٹریڈنگ اسٹریٹجی کے بارے میں اچھی معلومات ہوں گی، پھر بھی جب مارکیٹ کے انالیسس کی بات آتی ہے تو غلطیاں کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اسکول کی زندگی کو یاد کریں۔
آپ کس طرح تیار ہو رہے ہیں، اپنا یونیفارم پہن کر ناشتہ کرنے کے بعد سکول کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اگر آپ کسی سکول میں ہیں، ایک دن آپ کو سکول میں 6 بجے بلایا جاتا ہے اور ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، دوسرے دن آپ کو 10 بجے اور تیسرے دن آپ کو دوپہر کو جانا پڑے گا، چوتھے دن شام کو، تو کیا ہوگا؟ کتنا سمجھو گے اور کتنا یاد کرو گے؟ میرے خیال میں آپ کو جواب معلوم ہوگا کہ بہت ہی کم یاد ہوگا، کیونکہ ہمارا دماغ پیٹرن فالو کرتا ہے، جیسا کہ میں نے ریوارڈ یور سیلف میں وضاحت کی۔ اسی طرح آپ کو ٹریڈنگ کے لیے مارکیٹ کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کرنا چاہیے۔ فرض کریں کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو 9 سے 5 کام کرنا ہے، پھر گھر آنا ہے، خود کو فریش کرنا ہے، گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے ہیں۔ فرض کریں آپ 7 بجے تک فری ہو جاتے ہیں، تو آپ 7 بجے کا وقت اور 2 گھنٹے کی مقدار مقرر کر سکتے ہیں، یا 7 سے 9 تک، 7 سے 8 تک، 7 سے 10 تک، جتنا بھی آپ کو ایزیلی مناسب لگے۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو رات کو جلدی سوئیں اور صبح سویرے اٹھ جائیں، اپنے خالق کو یاد کریں اور اس کے بعد انالیسس کے لیے وقت مقرر کریں۔ سب سے پہلے تو صبح کے وقت آپ کا انرجی لیول زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ نیند انسان کو ریچارج کر دیتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پریشان کرنے کے لیے کم لوگ ہوں گے، اس لیے آپ کی توجہ اور آپ کا فوکس اچھا رہے گا۔ ایک مشہور قول ہے، "If you want to rise like sun, you have to rise before sun"۔ اگر آپ سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہیں تو آپ کو سورج سے پہلے اٹھنا پڑے گا۔ آپ کی زندگی کے معمولات کے مطابق آپ اپنے لیے مناسب وقت مقرر کر سکتے ہیں، اور ایک مقررہ وقت پر ایک مقررہ مقدار کے لیے مارکیٹ کا تجزیہ کر سکتے ہیں، جب تک کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ ٹرینڈ نہ ہو جائے اور ٹریڈنگ کے مواقع خود بخود دیکھ نہ لیں۔ آپ کی سیکھنے کی طاقت اور رفتار بڑھے گی۔ میں اکثر ٹریڈنگ کو ایک کاروبار کی طرح سمجھنے پر زور دیتا ہوں، تو آئیے کسی بھی روایتی کاروبار کی مثال لیں۔ آپ کے خیال میں اگر کوئی شخص اپنی دکان یا آفس کی کوئی ٹائمنگ نہیں رکھتا، کبھی صبح اپنی دکان کھولتا ہے، کبھی شام، کبھی دوپہر، کبھی رات، اس کا کاروبار کبھی 1 گھنٹہ، کبھی 3 گھنٹے، کبھی 5 گھنٹے، کبھی پوری رات کھلا رہتا ہے، تو کتنے گاہک اس کے ساتھ کاروبار کرنے میں دلچسپی لیں گے؟ واضح جواب ہے کہ بہت کم۔ بالکل اسی طرح آپ کو بھی ٹریڈنگ کے لیے ایک مقررہ وقت اور ایک مقررہ ٹائم پیریڈ رکھنا پڑے گا۔ پروفٹ ٹیکنگ۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ منافع لینا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے جتنا کہ سٹاپ لاس رکھنا؟ کاروبار میں منافع لینے کے 2 طریقے ہیں، بارگیننگ، فکس پرائس۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان 2 طریقوں کے بارے میں بتاؤں، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کے خیال میں دونوں میں سے کون سا کاروبار زیادہ منافع کمائے؟ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ بارگیننگ میں کیا ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ نے کوئی چیز خریدی یا بنائی، آپ نے اس کے 100 روپے دیے اور اسے اپنی دکان میں فروخت کے لیے رکھا۔ اب آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ اسے 300 میں بیچیں گے، تو آپ نے اس پر 300 کا ٹیگ لگا دیا۔ اب ایک گاہک آیا، اس نے کہا کہ نہیں 300 زیادہ ہیں، میں 250 دوں گا۔ آپ نے اس سے تھوڑی سی بحث کی، آگے سے گاہک نے بھی بحث کی اور آپ نے چیز بیچ دی۔ اس کے بعد ایک اور گاہک آیا اور کہا کہ میں 200 دوں گا۔ آپ نے اس کے ساتھ بالکل ایسا ہی کیا، تھوڑی سی آپ نے بحث کی، اس کے بعد چیز بیچ دی۔ اس ٹیکنیک کا کیا نقصان ہے؟ نقصان یہ ہے کہ آپ اس بات کا حساب نہیں لگا سکتے کہ آپ کو ایک چیز پر کتنا منافع ہوا، کیونکہ آپ نے 3 اشیاء اور تینوں کو مختلف قیمتوں پر فروخت کیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں کوئی دوسرا شخص آ کر کہے کہ میں آپ کو 100 روپے دوں گا۔ اب آپ کے ذہن میں فوری طور پر 2 باتیں آئیں گی، میں نے پہلے بہت منافع لیا ہے، میں اسے بغیر منافع کی کیوں دوں؟ میں اس پروڈکٹ کو کچھ منافع کے ساتھ کسی دوسرے گاہک کو فروخت کروں گا۔ ساتھ ہی یہ بات بھی آئے گی کہ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی اور گاہک آئے گا یا نہیں۔ اگر میں پروڈکٹ بیچوں گا تو پیسے میری جیب میں آ جائیں گے اور کل مزید پروڈکٹس لے آؤں گا، اس لیے میرا کوئی نقصان نہیں۔ اگر آپ اس گاہک کو وہ چیز دے دیتے ہیں اور سارا دن اس چیز کے لیے کوئی گاہک نہیں آیا، تو آپ کا دماغ کہے گا شکر ہے میں نے اس وقت اس گاہک کو وہ چیز دے دی، کوئی گاہک نہیں آیا، اور اب آپ آئندہ بھی ایسا ہی کریں گے، کیونکہ آپ کا ذہن اس طریقے کو درست مان لے گا اور آپ کو کوئی منافع نہیں ملے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر گاہک ایسا کرے، لیکن اس سے آپ کا پروفٹ کم ہو جائے گا۔ آئندہ آپ کم پروفٹ پر چیزیں بیچنے کے عادی ہو جائیں۔ اگر آپ نے چیز نہیں دی اور سارا دن کوئی گاہک بھی نہیں آیا، تو آپ کا دماغ کہے گا کہ یار غلطی کی، اس وقت چیز بیچ دینی چاہیے تھی، کچھ پیسے تو آ جاتے جیب میں۔ اگر آپ نے چیز کم پیسوں میں دے دی اور کوئی گاہک آ گیا، اس نے وہی چیز مانگی، تو آپ سوچیں گے کہ یار اس وقت کم پیسوں میں ایسے ہی فروخت کر دی، اب اس گاہک سے زیادہ پروفٹ مل سکتا تھا۔ آپ ایک صورت میں چیز کو بغیر منافع کی بیچ سکتے ہیں، جب آپ کی پروڈکٹ کا سیزن ختم ہونے والا ہو۔ مطلب فرض کریں آپ کی پروڈکٹ سردیوں کی ہے اور سردی ختم ہونے والی ہے، لوگوں نے سردیوں کی چیزیں خریدنی چھوڑ دی ہیں، اس وقت آپ بنا پروفٹ کے اپنی پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں۔
زیادہ تر نئے ٹریڈر جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ منافع کب لینا ہے، کتنا لینا ہے اور کسی ٹریڈ کو کب تک ہولڈ رکھنا ہے۔ وہ اسی طرح کبھی کچھ تو کبھی کچھ منافع لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ٹریڈنگ میں بھروسہ نہیں بنتا، اعتماد نہیں بنتا، کانفیڈنس بلڈ نہیں ہوتا۔ جب تک ہم ٹریڈ نہیں لیتے مارکیٹ سپیڈ میں ایک ڈائریکشن میں چل رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم ٹریڈ لیتے ہیں مارکیٹ رک جاتی ہے، یا پھر کوئی کلیئر ڈائریکشن نہیں، ایک ہی رینج میں چلنا شروع کر دیتے اور ہم ڈر کے مارے کبھی تھوڑے سے پروفٹ پر ٹریڈ کلوز کر دیتے ہیں، کبھی بنا پروفٹ کے۔ جب ہم ٹریڈ کلوز کر دیتے ہیں تو مارکیٹ ایک ڈائریکشن میں سپیڈ پکڑ لیتی ہے۔ آپ نے ٹریڈ کلوز کی اور مارکیٹ آپ کے خلاف گئی تو آپ کہیں گے شکر ہے ٹریڈ کلوز کر دی، ورنہ لاس ہو جاتا۔ اور اگر آپ نے ٹریڈ کلوز کی اور اس کے بعد مارکیٹ آپ کی ڈائریکشن میں گئی تو آپ کو دکھ ہوگا کہ یار فضول میں بند کر دی، اگر کلوز نہ کرتا تو پروفٹ ہو جاتا۔ ایک ٹریڈ صرف ایک صورت میں بنا پروفٹ کے کلوز کر سکتے ہیں، جب آپ کو واضح محسوس ہو کہ اب ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے، مطلب کہ اب رواج ختم ہو چکا ہے۔ فکس پرائس، اس قسم کے کاروبار میں دو چیزیں اہم ہیں، کوالٹی اور ریٹ۔ اس میں آپ ایک اچھی پروڈکٹ بناتے ہیں اور اس کی ایک قیمت مقرر کرتے ہیں، اور کسی بھی حالت میں آپ اس قیمت سے کم فروخت نہیں کرتے، خواہ نقصان ہی کیوں نہ ہو کہ میری قیمت خرید کیا تھی اور مجھے کتنا منافع ہوا۔ اگر آپ کو نقصان بھی ہو جائے تو آپ کے لیے یہ تجزیہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ آیا میری قیمت بہت زیادہ تھی یا میری چیز کا معیار اتنا اچھا نہیں جتنا میں نے اس کی قیمت رکھی۔ اگر آپ اسی چیز کو ٹریڈنگ میں استعمال کرتے ہیں، جب آپ کو لاس ہوگا تو آپ کے لیے اس بات کا جائزہ لینا آسان ہو جائے گا کہ میں نے کہاں غلطی کی۔ میری پروڈکٹ ہی خراب ہے، مطلب کہ ٹریڈ کا انالیسس ٹھیک نہیں تھا۔ اگر میری پروڈکٹ تو ٹھیک تھی لیکن لوگوں نے خریدی نہیں، اس کا مطلب جتنی قیمت میں مانگ رہا ہوں میری پروڈکٹ میں اتنی کوالٹی نہیں ہے، مطلب کہ میرا انالیسس ٹھیک تھا لیکن میری ٹی پی ٹھیک نہیں تھی۔ اگر منافع ہو جائے تو اپنے مستقبل کا جائزہ لینا آسان ہو جاتا ہے کہ اتنی ٹریڈز منافع میں جائیں گی تو اتنا منافع، اتنا اکاؤنٹ گرو ہو جائے گا۔ تقریباً ہر کاروبار کے آغاز میں وہ کم منافع لینے پر ہی فوکس کرتے ہیں۔ جوں جوں وقت گزرتا ہے کاروبار میں ساکھ قائم ہو جاتی ہے، لوگوں کا اعتماد بلڈ ہو جاتا ہے، انہیں مصنوعات میں اعتماد پیدا ہوتا ہے اور صارفین اعتماد کرنے لگتے ہیں، پھر وہ کچھ اور منافع لینے لگتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ شروع میں آپ 1:1 کے ساتھ چلیں۔ ان چھوٹے منافعوں سے آپ کا اعتماد بڑھے گا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی ٹیکنیک پر بھی بھروسہ ہوگا اور آپ آہستہ آہستہ منافع کا تناسب بڑھا سکتے ہیں۔ اس لیے جتنا ضروری ہے کہ سٹاپ لاس سیٹ کرنا ہے، اتنا ہی ضروری ہے ٹی پی سیٹ کرنا اور اس کے اصولوں کو مد نظر رکھنا۔ امپروو یور سیلف۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ وہیل یعنی پہیہ دنیا کی سب سے بڑی ایجاد ہے۔ اس ایک وہیل یعنی پہیے نے لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنایا، اور آج جو بھی نئی دنیا ہے وہ اس ایک پہیے کی وجہ سے ہے۔ آپ کی سائیکل سے لے کر آپ کے ہوائی جہاز تک سب کچھ اس ایک پہیے کے آنے کے بعد ممکن ہوا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلا پہیہ کب ایجاد ہوا؟ وہیل تقریباً 4200 قبل مسیح میں ایجاد ہوا، اور کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ 2800 قبل مسیح میں ایجاد ہوا تھا۔ اگر 2800 قبل مسیح کو درست مانا جائے تو سالوں کی کل تعداد 4822 سال بن۔ چیزیں جدت اختیار کر رہی ہیں، جیسے ہوائی جہازوں میں آٹو پائلٹ اور کاروں میں ٹربو سسٹم، کروز سسٹم اور الیکٹرک کاریں آ رہی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک دنیا موجود ہے اور جب تک رہے گی، بہتری کی گنجائش رہے گی اور بہتری ہوتی رہے گی۔ آج کے دور میں ایلون مسک، بل گیٹس، لیری پیج اور برائن ہیڈجی ہیں، پھر ان کے بعد کوئی اور آئے گا اور وہ اپنی دنیا میں نئی چیزیں لائے گا، اور اس وقت کے لوگ بھی کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اپنے اندر تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ اپنے اندر تبدیلیاں لائیں، اپنے ٹریڈنگ سسٹم میں تبدیلیاں لائیں۔ ٹریڈنگ سسٹم میں تبدیلی سے مراد یہ نہیں کہ بالکل نئی ٹیکنیک بنا دیں، اس میں نئی چیزیں ٹرائی کریں، پہلے سے موجود چیزوں کو بہتر بنائیں، ان تمام چیزوں کو آزمائیں جن سے آپ کی ٹریڈنگ آسان ہو سکے۔ اگر آپ کی ٹریڈنگ سٹریٹجی اچھی چل رہی ہے، آپ کو اچھا پروفٹ دے رہی ہے، تو کچھ بھی تبدیل نہ کریں، دوسری چیزوں پر توجہ دیں جن سے ٹریڈنگ میں آسانی آ سکے، جیسے کوئی ٹریڈنگ بوٹ بنانا وغیرہ۔ اور ایک گزارش ہے کہ جیسے سائنسدان جب انسانوں کے لیے کچھ چیز بنانے لگتے ہیں تو چوہوں پر تجربہ کرتے ہیں، ڈائریکٹ انسانوں پر تجربہ نہیں کرتے، اسی طرح آپ نے بھی ڈیمو پر تجربہ کرنا ہے۔ لائیو اکاؤنٹ پر کریں گے تو انسانوں کو ماریں گے۔ اپنی غلطیوں کو تلاش کریں، ان کی وجہ تلاش کریں اور انہیں حل کریں۔ اپنی سماجی زندگی پر توجہ دیں، اپنے خاندان پر توجہ دیں، اور سب سے اہم اپنی صحت پر توجہ دیں، اور اپنی زندگی میں تبدیلیاں کریں۔
اس وقت تک کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک آپ قابل نہ بنیں، اور قابل بننے کے لیے محنت کافی نہیں ہے۔ اگر صرف محنت کامیابی دیتی تو دنیا کے امیر ترین لوگ مزدور اور ٹرک ڈرائیور ہوتے۔ آپ کو اپنے آپ کو دوبارہ تیار کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو مسلسل کامیابی کے لیے ڈیزائن کریں، ٹریڈنگ میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں۔ اپنی ٹریڈنگ جرنل، اپنی ٹریڈنگ فلٹر چیک لسٹ کا دورہ کرتے رہیں۔ جب ٹریڈنگ کا کوئی موقع نہ ہو تو اپنی اسٹریٹجی کو بار بار آزمائیں، ڈیمو کریں، اگر ہو سکے تو اسے بہتر کریں۔ کوئی اور ہنر سیکھنے کے لیے ہمیشہ بے چین رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نیا ہنر آپ کو ٹریڈنگ میں مدد دے گا یا نہیں، بس اپنے دماغ کو تازہ رکھنے کے لیے نئی نئی مہارتیں سیکھتے رہیں۔ یہ آپ کو تمام ڈسٹریکشن سے دور رکھے گا، کیونکہ آپ ٹریڈنگ اور باقی چیزیں سیکھنے میں اتنے مصروف ہوں گے کہ آپ کے پاس کسی اور چیز کو وقت دینے کا وقت ہی نہیں بچے گا۔ کسی سمجھدار عاشق کا جملہ یاد آ گیا، جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں میں ان سے پیار کرنے میں اتنا مصروف رہتا ہوں کہ مجھے کسی سے نفرت کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ ریڈنگ، ایوری پرسن مسٹ ریڈ 100 بکس۔ ہر انسان کو 100 کتابیں پڑھنی چاہیے۔ ڈائلاگ آف ایکولائزر مووی۔ یور فیوچر از آؤٹ کم آف ٹاپ 5 پیپل یو اسپینڈ ٹائم ود۔ جم رون۔ آپ کا مستقبل ان لوگوں پہ منحصر ہے جن 5 لوگوں کے ساتھ آپ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تھوڑی دیر غور کریں، سوچیں کیا لکھا ہوا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ یہ گنتی کا عدد ہے، 13 یا 13۔ اب بتائیں کیا لکھا ہوا ہے؟ جب تک یہ لفظ اکیلا تھا آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے آگے اور پیچھے والے لفظ لکھے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو میتھ کا نہیں بلکہ انگلش کا لفظ ہے۔ اسی طرح آپ کیا ہیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کیا دکھنا چاہتے ہیں، مطلب لوگ آپ کو کیا سمجھیں، یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے دوست کون سے ہیں، آپ کا سرکل کیسا ہے۔ آپ جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں اسے ایک کاغذ پر لکھ لیں۔ ایک گول بھی ہو سکتا ہے اور بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ ان تمام فیلڈز میں جو سب سے زیادہ کامیاب لوگ ہیں ان کو ڈھونڈیں، اپنا ٹائم ان لوگوں کے ساتھ گزارنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کمپیوٹر میں آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بل گیٹس سے دوستی بنانی چاہیے۔ گیم ڈیولپنگ میں آنا چاہتے ہیں تو گوگل کے لیری پیج وغیرہ سے دوستی کریں۔ انویسٹنگ میں آنا چاہتے ہیں تو وارن بفے سے، چارلی منگر سے یاری لگائیں۔ ٹریڈنگ میں آنا چاہتے ہیں تو جم سائمن، پیٹر لنچ سے دوستی کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ میں دنیا کے ان سب کامیاب بہترین لوگوں سے کیسے مل سکتا ہوں، کیسے دوستی کر سکتا ہوں؟ آپ ان سب سے دوستی کر سکتے ہیں اگر آپ ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں یا پھر ان کی زندگی کے اوپر لکھی گئی کتابیں۔ There is no loyal friend than a book۔ ایک کتاب سے زیادہ وفادار کوئی دوست نہیں، جم رون۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کا سوشل میڈیا ٹائم لائن واچ ہسٹری میں یہ لوگ ضرور شامل ہونے چاہیے۔ آپ کو سب سے پہلے تو ایک پورا دن اپنی فیلڈ کے بارے میں سرچ کرنا ہے، اس کے بعد اپنے من پسند چینل کی اپنے من پسند ویڈیوز کو دیکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ پورا ایک دن آپ کی سرچ اسی بارے میں ہو۔ پورے ایک دن سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے 12 یا 24 گھنٹے یہی دیکھنا ہے، ایک دن میں جتنے گھنٹے آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اس ٹائم میں سرچ کرنی ہے۔ اس کے بعد 3 دن تک جتنی بھی فالتو کی ویڈیوز آپ کو سجیسٹ کی جاتی ہیں ان سب کو سوائپ کرنا ہے، مطلب نہیں دیکھنا، صرف اپنے من پسند ٹاپکس کی ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ یہ کام کرنے کے بعد سوشل میڈیا کا الگوریدم آپ کو خود بخود اسی طرح کی ویڈیوز دکھائے گا۔ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ پریکٹس آدمی کو کامل بناتی ہے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن پریکٹس کیا ہے؟ اس لیے آپ کو اس وقت تک پریکٹس کرنی چاہیے جب تک کہ کوئی چیز آپ کے ذہن میں اتنی اچھی طرح سے محفوظ نہ ہو جائے کہ ذہن کو سوچنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جیسا کہ میں نے ٹریڈنگ سائیکالوجی میں وضاحت کی ہے، تمام کام آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں اچھی طرح محفوظ ہونے چاہیے۔ جب آپ اسکول جاتے ہیں تو آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ پیپر سے پہلے 2 یا 3 بار سلیبس کو ریوائز کریں۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کچھ وقت کے بعد کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کو ایک بار پڑھتے ہیں تو اسے پڑھتے وقت آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں گردش کر رہی ہوتی ہیں، آپ کی مکمل توجہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آپ اپنے علم کو اپنے دماغ میں مکمل طور پر ذخیرہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ دوسری بار جب آپ پڑھیں گے تو کچھ علم پہلے سے موجود ہے اور کچھ دوسری بار پڑھنے سے آئے گا۔ اسی طرح آپ کو اپنی ٹریڈنگ کی کتاب کو بار بار پڑھنا چاہیے جب تک کہ آپ اتنی پریکٹس نہ کر لیں کہ جیسے ہی آپ چارٹ کو دیکھیں کتاب میں لکھے گئے تمام اصول و ضوابط آپ کے ذہن میں دوڑ پڑے اور آپ کو ان کے بارے میں سوچنا نہ پڑے۔ آپ کسی بھی جگہ سے کتاب خریدیں،
اپنے علم کی بنیاد پر کچھ اصول لکھیں یا ویڈیوز کو بار بار دیکھیں یا جو بھی آپ کو پسند ہو، آپ کی مرضی، لیکن اسے ہر وقت آپ کے ساتھ رہنا چاہیے جب تک کہ آپ ایک کامیاب ٹریڈرز نہ بن جائیں۔ ڈونٹ فوکس آن منی۔ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کتاب کے مصنف رابرٹ کیوساکی اپنی کتاب میں امیر لوگوں کی کچھ عادات بتاتے ہیں۔ سب سے مزے کی عادت جو انہوں نے اپنی کتاب میں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، امیر لوگ سیکھنے کے لیے، تجربہ حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، پھر چاہے ان کا اپنا کوئی بزنس ہو یا کوئی جاب ہو۔ بالکل اسی طرح ہم سب کو بھی چاہیے کہ ٹریڈنگ کرتے ہوئے ہم پیسے سے زیادہ سیکھنے پر توجہ دیں۔ زیادہ تر ٹریڈرز یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ بار بار اپنی پروفٹ اینڈ لاس سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں، جس سے مائنڈ ان کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے۔ ٹریڈ لاس میں جا رہی ہو تب بھی مائنڈ کھیلتا ہے، پروفٹ میں ہو تب بھی کھیلتا ہے۔ دماغ بار بار کہتا ہے کہ یہ سٹریٹجی صحیح نہیں ہے، یہ لاس دے رہی ہے، اس کو تبدیل کرو۔ اگر پروفٹ ہو تب بھی دماغ کہتا رہتا ہے کہ پروفٹ کم ہے، اسے تبدیل کرو۔ آپ نے جب بھی ٹریڈنگ کرنی ہے، آپ نے پپس کے بارے میں سوچنا ہے، پوائنٹس کے بارے میں سوچنا ہے کہ آج میں نے اتنے پوائنٹس کا لاس کیا یا اتنے پوائنٹس کا پروفٹ کیا۔ آپ کا کام ہے اپنے پروفٹ پوائنٹس میں اضافہ کرنا۔ جیسے جیسے اکاؤنٹ گرو ہوتا جائے گا، آپ کا پیسہ، آپ کا پروفٹ بڑھتا جائے گا۔ لیو دا ٹریڈ alone. I think 100 times before making a decision. Once the decision has been made, I stand by it. کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے میں 100 مرتبہ سوچتا ہوں۔ جب فیصلہ کر لیتا ہوں تو اس پر ڈٹ جاتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح۔ اکثر نئے ٹریڈرز ٹریڈ لگانے سے پہلے بالکل بھی نہیں سوچتے، بس 2 سیکنڈ لیے، چارٹ دیکھا اور انڈیکیٹر کا کوئی سگنل دیکھا اور بس ٹریڈ اوپن کر دی۔ لیکن جب وہ ٹریڈ اوپن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بار بار چارٹ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کبھی ایک ٹائم فریم دیکھیں گے، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، کبھی پروفٹ اینڈ لاس سٹیٹمنٹ دیکھیں گے تو کبھی کچھ۔ غرض ٹریڈ اوپن کرنے کے بعد وہ ہر وقت ٹریڈ کے اندر ہی رہتے ہیں۔ مارکیٹ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اور وہ ڈر کے مارے ٹریڈ کلوز کر دیتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی کال کو ٹریڈنگ پہ اپلائی کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹریڈ لگانے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں۔ اس کا سیٹ اپ، کنفرمیشن، انٹری پوائنٹ، کینڈل سٹک فارمیشن، سٹاپ لاس، ٹی پی، رسک، سب کچھ غور سے دیکھیں اور اس کے بعد ٹریڈ لگائیں۔ لیکن جب ایک دفعہ ٹریڈ لگا دیں تو اس کے بعد اس کو بھول جائیں۔ اب یا تو آپ کا سٹاپ لاس ہٹ ہوگا یا پھر آپ کی ٹی پی ہٹ ہوگی۔ اس سے پہلے آپ نے ٹریڈ کو کلوز نہیں کرنا۔ Why are you here? The day you find out why am I born is the most important day of your life. جس دن آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیوں پیدا ہوئے، وہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم دن ہوتا ہے۔ مارک ٹوین۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کچھ کرنے کا منصوبہ بنایا ہو اور پہلے چند دنوں میں آپ نے اپنے منصوبے پر کام بھی کیا ہو لیکن آپ کام مکمل نہ کر سکے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ اپنے مقصد تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ 90% لوگ ہر سال 1 جنوری کو اپنی زندگی کو از سر نو ترتیب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کی کچھ بری چیزوں کی فہرست بناتے ہیں جنہیں وہ چھوڑنا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں لکھتے ہیں جو وہ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ عادتیں ایسی لکھتے ہیں جنہیں وہ توڑنا چاہتے ہیں، اور کچھ نئی عادتیں لکھتے ہیں جنہیں وہ اپنانا چاہتے ہیں۔ اس کو نئے سال کی قرارداد یا نیو ایئر ریزولوشن کہا جاتا ہے، لیکن ان میں سے 90% لوگ اس قرارداد پر کام نہیں کر سکتے، اور کچھ لوگ 2 یا 3 دن کام کرنے کے بعد ہار مان لیتے ہیں، اور اس کی صرف ایک وجہ ہے، ان کی قرارداد میں ایک سوال نہیں ہوتا، اور جب وہ سوال نہیں ہوتا تو جواب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے پاس لفظ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اپنی فہرست میں وہ تمام کام لکھتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں یا وہ چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ایک لفظ نہیں لکھتے۔ وہ لفظ ہے کیوں۔ اس ایک لفظ میں بہت ساری گیم چھپی ہوئی ہے کہ میں یہ کیوں کرنا چاہتا ہوں یا میں کیوں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ آپ کو کاموں کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں تقسیم کرنا ہے، اور اس جگہ آپ کو انجام کے بارے میں سوچنا ہے۔ فرض کریں کہ آپ کو پچھلے 5 سال سے جنک فوڈ کھانے کی عادت ہے اور آپ کا وزن اور فیٹ بڑھ رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ زیادہ وزن ہونے سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے، لیکن پھر بھی آپ اس عادت کو نہیں چھوڑ رہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کی نیو ایئر ریزولوشن میں یہی لکھا ہوگا کہ مجھے جنک فوڈ نہیں کھانا چاہیے۔ تو اس فکرے پر آپ کا دماغ زیادہ توجہ نہیں دے گا، آپ کو انتہا پر جانا ہے۔ آپ سوچیں کہ اس عادت سے میرا کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے، اور میرا کولیسٹرول بڑھتا ہے تو مجھے دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے، جب مجھے دل کا مسئلہ ہوگا تو میں بھاری کام نہیں کر سکوں گا، میری سانس پھول جائے گی، مجھے اسپتال میں داخل ہونا پڑ سکتا ہے، میری سرجری ہو سکتی ہے۔
اور سرجری پر بہت زیادہ پیسے لگیں گے۔ اب یہ انتہا ہے کہ آپ کی سرجری ہو سکتی ہے اور اس میں آپ کی بہت زیادہ پیسے خرچ ہوں گے۔ دیگر تمام نقصانات کے علاوہ جو ہو سکتے ہیں آپ ان سب کو بھی لکھنا ہوگا، جیسا کہ آپ موٹے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہو جائیں گے تو آپ کو چلنے پھرنے میں پریشانی ہو سکتی ہے، اور موٹاپے کی وجہ سے گھٹنوں میں جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے، آپ بالکل اٹھ نہیں سکیں گے، آپ بدصورت نظر آئیں گے اور آپ کا پیار، آپ کی محبت آپ کو چھوڑ سکتی ہے۔ اب آپ کے پاس دو ایکسٹریم لیولز ہیں، آپ کی محبت آپ کو چھوڑ سکتی ہے اور آپ اٹھنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ پہلے آپ کا بیان یہ تھا کہ مجھے جنک فوڈ ترک کرنا ہے، مجھے جنک فوڈ چھوڑنا ہے۔ اب آپ کو یہ لکھنا ہوگا مجھے جنک فوڈ چھوڑنا پڑے گا کیونکہ میری سرجری ہو سکتی ہے، میں اپنے پیسے کھو سکتا ہوں، اور میری محبت مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے، اور شاید میں بیڈ سے اٹھ نہ سکوں۔ آپ کو اپنے بیان میں جذباتی، مالی اور جسمانی تینوں پہلوؤں کو شامل کرنے کی کوشش کرنی ہے، یا کم از کم دو تو لازمی ہوں، جیسا کہ میں نے کیا۔ اس کے دو بڑے فائدے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے ٹریڈنگ سائیکالوجی والی سیریز میں مائنڈ سیٹ اباؤٹ منی ٹاپک میں بتایا تھا، آپ کا دماغ ایک سیفٹی سسٹم بناتا ہے۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوگا، آپ کا دماغ ایک حفاظتی نظام بنائے گا، اور جب بھی آپ جنک فوڈ کی طرف مائل ہوں گے تو حفاظتی نظام آپ کو منع کر دے گا۔ یہ آپ کے لیے حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگا، کیونکہ جنک فوڈ کھانے کی عادت 5 سال یا 10 سال پرانی ہے، جو آسانی سے نہیں جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ دوبارہ جنک فوڈ کی طرف مائل ہو جائیں۔ یہ بیان آپ کو موٹیویٹ رکھے گا، اور جب بھی آپ اپنا معمول تبدیل کرنے کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کو یہ بیان یاد ہوگا، اس سے دوبارہ چارج ملے گا آپ کو۔ اسی طرح آپ کو ٹریڈنگ میں بھی کرنا ہے۔ آپ کو لکھنا ہوگا کہ آپ ٹریڈنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں، جیسے فائنینشیل فریڈم، جاب کو چھوڑنا، دنیا کا سفر کرنا وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کے ذہن میں آیا آپ کو لکھنا ہوگا، کیونکہ ٹریڈنگ آسان نہیں ہے، یہ ذہنی، جذباتی اور مالی اذیت ہے۔ آپ ہار ماننے کی طرح محسوس کریں گے۔ آپ کو یہ بیان یاد رکھنا ہوگا کہ میں نے شروع کیوں کیا، اس سے آپ کو حوصلہ ملے گا اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ Reward yourself. When no one is clapping for you, consistency is the most hardest part. جب کوئی تالیاں نہیں بجا رہا تو مستقل مزاجی مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے اپنے لیے خود تالیاں بجائیں۔ اٹامک ہیبٹس بک کے مصنف جیمز کلیئر لکھتے ہیں کہ انسانی ذہن ان چیزوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے جو اسے کچھ انعام دیتی ہیں، اور ذہن ان چیزوں یا افعال کو بار بار کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر چاہے وہ برے ہوں یا اچھے ہوں، وہ ان کو دہراتا رہتا ہے، اور یہ ہماری عادت بن جاتی ہے۔ عادت بنانے کے 4 مراحل ہیں: ٹریگر، کریونگ، رسپانس، ریوارڈ۔ ہم ان تمام مراحل کو سوشل میڈیا کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فیس بک آیا تو لوگ ساری رات فیس بک پر بیٹھے رہتے تھے، کچھ لوگ اب بھی ایسا کرتے ہیں۔ اسی طرح لوگ انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹویٹر اور ٹک ٹاک کے بھی دیوانے ہیں۔ ہر ایک شخص کو ان میں وہی ملتا ہے جو اسے پسند ہے، چاہے اس کی پسند مذہبی ہو، مالی ہو یا تعلیمی۔ جب بھی ہم موبائل دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ٹریگر ملتا ہے، تب ہمارا دماغ اس کا رسپانس دیتا ہے اور ہم موبائل اٹھا کر اس کا لاک کھولتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اس کو اوپن کرتے ہیں ہمیں فیس بک یا سوشل میڈیا کی کریونگ ہونے لگتی ہے، اور جب بھی ہم سوشل میڈیا ایپس کو اوپن کرتے ہیں ہمیں اپنی پسند کی چیز مل جاتی ہے، تو اس طرح ہمارا ریوارڈ ملتا ہے، اور یہ سائیکل پورا ہو جاتا ہے، اور بار بار اس سائیکل کو کرنے سے یہ ہماری ایک عادت بن جاتی ہے۔ اگر ہمیں اپنی پسند کی کوئی چیز نہ ملے، یا فرض کریں کہ انٹرنیٹ نہ ہو، تو ہم سارا دن موبائل کا رخ نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں ٹریگر اور کریونگ تو ہے لیکن ریوارڈ اور رسپانس نہیں ہے۔ اسی طرح سگریٹ نوشی یا کوئی بھی عادت ہو، یہ انہی 4 اقدامات کے مجموعے سے بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ جو وزن کم کرنے کے لیے ورزش کرتے ہیں وہ ناکام رہتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ وزن کم کرنا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو اپنی پسند کی چیزوں کو ترک کرنا ہوتا ہے، جیسے فاسٹ فوڈ، پروٹین سے بھرپور خوراک اور دودھ کی مصنوعات وغیرہ۔ یہاں تک کہ کچھ معاملات میں آپ کو اپنا معمول کا کھانا بھی کم کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو جم میں محنت کرنی ہوتی ہے، اپنی چربی جلانی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کھانا بھی کم کھانا ہوتا ہے، لیکن باڈی بلڈنگ میں ایسا نہیں ہے۔ آپ جم میں محنت کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو مزید اپنی پسند کی چیزیں کھانے کا کہا جاتا ہے، جیسے گوشت، انڈے، ملک شیک وغیرہ۔ اسی طرح ٹریڈنگ کو عادت بنائیں۔ جس طرح غلطی پر سزا ضروری ہے، اسی طرح نیکی کے لیے اجر ضروری ہے۔ جب بھی کسی ٹریڈ میں منافع ہو تو ذہن کو انعام دینے کی کوشش کریں، چاہے وہ ایک چاکلیٹ ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی چیز جو آپ کو پسند ہے، ایک پسندیدہ گانا، کوئی اچھی معلوماتی ویڈیو، کوئی مذہبی تقریر، یا آپ کی پسند کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کے دماغ کو جیتنے کی تربیت دے گا، اور یہ ہمیشہ اچھی ٹریڈ تلاش کرنے میں رہے گا۔
کیونکہ دماغ جانتا ہے کہ غلطیوں پر سزا ملے گی اور منافع ملے گا تو انعام ملے گا۔ اس سے آپ کو ٹریڈ کو فلٹر کرنے میں آسانی رہے گی۔ لیٹ دا سکسیس میک دا نوائز۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی فلمیں سب سے زیادہ توجہ سے دیکھی جاتی ہیں؟ وہ فلمیں جو ایک بار شروع ہو جائیں اس کے بعد فلم چھوڑ کر واش روم جانے کا بھی دل نہیں کرتا۔ تھرل اینڈ سسپینس موویز۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان فلموں کی کہانی کچھ اس طرح سے بنائی جاتی ہے کہ فلم کے کرداروں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے ٹیکنگ رسپانسبلٹی والے ٹاپک میں بتایا کہ ہمارا دماغ ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے جو حل نہیں ہوئی۔ ذہن کو تجسس پسند ہے کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کون کرے گا، اور ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ خبروں میں پوری خبر شروع میں بتائی جائے؟ ہمیشہ ہیڈ لائنز کو پہلے بتایا جاتا ہے، ٹائم کے ساتھ ساتھ خبر کی وضاحت کی جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایلون مسک اگلے 10 دنوں میں امیر ترین شخص بنے گا؟ نہیں، وہ آپ کو تب بتائیں گے جب ایک آدمی امیر ترین شخص بن جائے گا، اپنا مقصد حاصل کر لے گا۔ لیکن ہم ٹریڈر اس کے برعکس کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر ابھی ڈیمو پر ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا پورا محلہ، ہمارا فرینڈ سرکل، سب کے سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ لڑکا ڈالر کما رہا ہے۔ یعنی ہم شور بہت کرتے ہیں اور کام کم کرتے ہیں۔ ہماری زبان میں ایک کہاوت ہے، آگ آلی جمی نہیں تو پتر کوٹھے تھے چڑھ گیا۔ یعنی کہ آگ ابھی شروع ہی نہیں ہوئی لیکن دھواں پہلے چھت پہ پہنچ گیا۔ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو کوئی آپ کو انعام نہیں دے گا جو دماغ کے لیے ضروری ہے۔ یہ انعام کیوں ضروری ہے اس کے بارے میں ریوارڈ یور سیلف میں تفصیل سے بات کی۔ لیکن اگر آپ ناکام ہو گئے تو لوگ آپ کے جینا مشکل کر دیں گے۔ والدین کا پیسہ برباد کر دیا، اگر زیادہ پیسے تھے تو ہمیں دے دیتا، میں جانتا تھا تم نہیں کر سکتے، کیا تم نے کبھی اپنی چہرہ دیکھا ہے؟ اس طرح کے جملے اور اسی طرح کے ہزاروں جملے آپ کو مایوس کر دیں گے۔ اور جب بھی آپ ناکام ہو گئے تو آپ کے ذہن میں یہ بات فٹ ہو جائے گی کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اور آپ سیلف کانفیڈنس سے محروم ہو جائیں گے۔ اور جب تک آپ کے پاس سیلف کانفیڈنس نہیں، آپ ٹریڈنگ تو کیا کسی بھی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک سکول میں ایک استاد میتھ پڑھاتا ہے۔ تمام بچے توجہ سے استاد کا لیکچر سن رہے ہوتے ہیں۔ کچھ بچے نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بچہ کلاس روم کے آخری بینچ پر سو رہا ہوتا ہے، جیسا کہ بیک بینچر اکثر کرتے ہیں۔ لیکچر کے اختتام پر استاد بورڈ پر ایک سوال لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کل یہ سوال حل کرنا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس سوال کو حل نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر استاد چلا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سوال مشکل ہی ہوگا کیونکہ استاد نے کہا کہ تم میں سے کوئی حل نہیں کر سکتا۔ دوسرے دن استاد آ کر پوچھتا ہے کہ سوال کس نے حل کیا؟ پوری کلاس نے سوال حل نہیں کیا ہوتا، لیکن ایک بچہ اسے حل کر لاتا ہے، اور وہ وہی بچہ ہوتا ہے جو لیکچر کے دوران آخری بینچ پر سو رہا ہوتا ہے۔ اس نے سوال حل کر دیا کیونکہ جب استاد نے کہا کہ اسے کوئی حل نہیں کر سکتا تو وہ سو رہا تھا۔ اس کے دماغ نے یہ نہیں سنا کہ سوال حل نہیں ہو سکتا۔ باقی بچوں نے جب سوال حل کرنے کی کوشش کی ہوگی، پہلی بار حل نہ ہوا تو دماغ نے اشارہ دے دیا ہوگا کہ یہ حل نہیں ہو سکتا۔ استاد نے بھی یہی کہا، لیکن جو سو رہا تھا اس کے دماغ نے یہ نہیں سنا کہ یہ سوال امپاسبل ہے، اس لیے وہ سوچتا رہا۔ اس نے ایک بار کوشش کی، ناکام ہوا، دوسری بار کی، تیسری بار کی، آخر کار سوال حل کر ہی لیا۔ اس لیے خاموشی سے اپنا کام کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، اور تب تک خاموشی سے کام کریں جب تک آپ کچھ بن نہیں جاتے۔ اور جب آپ کچھ بن جائیں گے تو اس وقت لوگوں کو بتائیں کہ میں کچھ بن چکا ہوں۔ اس وقت لوگ آپ کو مبارکباد دیں گے، تب وہ آپ کی تعریف کریں گے اور آپ کو ایک استاد سمجھیں گے، کہیں گے کہ پلیز مجھے سکھاؤ یا میرے بیٹے کو سکھاؤ، میرے فلاں دوست کو سکھاؤ۔ آپ کی مثالیں دیں گے کہ یہ دیکھو اس نے کر لیا، تم بھی کر سکتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور فرض کریں کہ آپ نے یہ غلطی کر دی ہے کہ آپ نے لوگوں کو پہلے بتا دیا ہے کہ میں ٹریڈنگ کر رہا ہوں، تو اس کا بھی حل ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ ایک قول ہے کہ لوگوں کا کام ہے پتھر پھینکنا۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ ان پتھروں سے زخمی ہوتے ہیں یا ان پتھروں سے محل بناتے۔ آپ کو آج کے بعد مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ ابھی ٹریڈنگ کر رہے ہیں یا نہیں۔ آپ کو ان جملوں کو اپنی طاقت بنانا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ اب میں ان کو کر کے دکھاؤں گا۔ لوگوں کا ہر جملہ، ہر چیز جس نے آپ کو پریشان کیا وہ آپ کی طاقت بن جائے۔ ہیلپ ادرس۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں لاکھوں ڈالر بھی ہوں، لیکن اگر آپ ناکام لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں گے تو ایک سال کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد آپ بھی ناکام ہو جائیں۔ اگر آپ کامیاب لوگوں سے دوستی کریں گے تو کچھ عرصے کے بعد آپ بھی کامیاب ہو جائیں۔ دس از کالڈ دا لا آف اٹریکشن۔ کامیاب ٹریڈرز کو تلاش کریں، ان کے ساتھ اپنے خیالات کو شیئر کریں، ان سے سیکھیں، ان کے مشوروں پر عمل کریں۔ میں جانتا ہوں کہ کامیاب ٹریڈرز کو تلاش کرنا مشکل نہیں، لیکن ان کے ساتھ بات چیت کرنا اور ان سے سیکھنا کافی مشکل ہے۔
کیونکہ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہیں، یا پھر وہ فوری طور پر آپ کو اپنا کورس لینے کو کہیں گے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ چارلی منگر کو شروع میں نے کوٹ کیا ہے کہ جو شخص خود غلطی کرتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ غلطی کیوں ہوئی، اس کے بعد اس کا حل تلاش کرتا ہے، پھر سب کو بتاتا ہے، اسے استاد کہتے ہیں۔ جب آپ استاد بنیں گے تو آپ کے طلبہ آپ سے وہ سوالات پوچھیں گے جو آپ نے اپنے استاد سے کبھی نہیں پوچھے۔ کسی بھی مرحلے پر کچھ سیکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے کسی اور کو سکھایا جائے۔
you.